आज इंशाल्लाह हम डिस्कस करेंगे आयत नंबर 24 से आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर रहीम। इससे पिछली जो आयतें गुजर चुकी हैं उनके अंदर हम ये पढ़ आए हैं, दो गिरोहों का जिक्र था। एक वो गिरोह थे जो अल्लाह के रास्ते से रोकते थे दूसरों को भी और खुद भी रुकते थे, और एक वो गिरोह थे जो सही अमल करते थे, ईमान रखते थे। तो अल्लाह ताला ये फरमा रहे हैं मसलुल फरीकैनी। फरीकैन तस्निया है, इसकी जो रफा की फॉर्म होगी वो फरीकानी होगा, और नसब और जर की जो फॉर्म है वो फरीकैन है। तो मसलुल फरीकैनी, फरीकों की मिसाल, दो फरीकों की मिसाल ऐसे है कल आमा वल असम। इसकी मैं अभी आपको डिटेल बता देता हूँ, पर अभी तर्जुमा कर लेते हैं। जैसे कि अंधा हो और बहरा हो, और जब बहरा कह दिया जाता है तो गूंगा कहने की जरूरत आम तौर से नहीं होती, क्योंकि जो पैदाइशी बहरा होगा उसके लिए वर्ड ही डेफ एंड डम्ब इस्तेमाल किया जाता है। जो पैदाइशी बहरे होते हैं, क्योंकि उन्होंने कभी कुछ सुना ही नहीं होता तो उनको बोलना भी नहीं आता, अगरचे उनमें बोलने की सलाहियत होती है। इसमें भी दोनों मौजूद होते हैं, मगर यहाँ बहरहाल बात भी ये हो रही है किसी चीज को, हिदायत को सुनकर एब्जॉर्ब करने की। तो जब आप हिदायत को सुनकर एब्जॉर्ब करेंगे तो देखकर करेंगे और सुनकर करेंगे। तो देखने की और सुनने की जिसमें सलाहियत ना हो, जैसे कि अंधा हो और बहरा हो, एक फरीक ऐसा है। वल बसीरी वस्समी, और दूसरा फरीक है जो देखता है और सुनता है। हल यस्तवियानी, हल क्या, यस्तवियानी, ये सीन वाओ और ये सविया यस्वा का मतलब होता है हमवार होना। इससे फिर मुसावात का लफ्ज भी है जिसका मतलब होता है बराबर होना, और इससे एक लफ्ज है खत इस्तिवा। खत इस्तिवा इक्वेटर को कहते हैं, यानी जो इक्वल कर देता है जमीन को दो हिस्सों में। तो इस्तिवा का मतलब होता है बराबर करना दो चीजों को, बराबर होना दो चीजों का। हल यस्तवियानी, क्या ये दोनों बराबर हैं? मसलन मिसाल के लिहाज से क्या इनकी हालत दोनों की एक जैसी होगी? कॉमन सेंस की बात है। अफला तज़क्करून, तुम लोग क्यों नहीं ध्यान करते, क्यों नहीं गौर करते, कॉमन सेंस क्यों नहीं इस्तेमाल करते? बेसिक सिंपल सी बात है कि अगर एक आदमी ढीठों की तरह कहे कि मैंने तो अपना दिमाग इस्तेमाल नहीं करना, मैंने तो कुछ नहीं देखना, कुछ नहीं सुनना, मैं जिस रास्ते पे मेरे बाप दादा चले आ रहे थे मैंने अंधाधुंध उसकी पैरवी करनी है, क्या वो बराबर होगा उस शख्स के जो लॉजिकली सोचे, जो एनालिसिस करे, एनालिसिस करके वो ये फैसला करे कि अच्छा ये कायनात है, ये मेरी हस्ती है, यूं मुझे तख्लीक किया गया है, खुद ब खुद तो मैं बन नहीं सकता, तो बड़ी स्टूपिड बात होगी। मुझे बनाने वाले 50 नहीं हो सकते, जितना बैलेंस और जितनी इसके अंदर हार्मनी है, ये एक ही हस्ती हो सकती है। अदरवाइज ये पॉसिबल नहीं है कि कई लोगों ने मिलके ये काम किया हो। अदरवाइज आपको इसके अंदर डिफरेंसेस नजर आए। फिर अगर बनाने वाला एक है तो फिर ये नहीं हो सकता कि उसने बना भी दिया, इतनी जबरदस्त कायनात तख्लीक कर दी, अब मुझे रोटी चाहिए, तो फसलें उसने उगा दी, पौधे उसने उगा दिए, फल और सब्जियां उसने बना दी, जानवर उसने पैदा कर दिए, अब मुझे जब वो रिस्क चाहिए होगा तो मैं उसकी बजाय किसी और से जाके मांगू। असबाब इस्तेमाल करना तो अपनी जगह है, लेकिन जब मांगना है बगैर असबाब के कि मुझे दे दे, मुझे दे, तो अब ये चीजें वाजे हैं, सिंपल हैं, क्लियर हैं। जरा सा इंसान अगर दिमाग इस्तेमाल करता है, क्योंकि अल्लाह ताला ने उसको शऊर बख्शा है, तो वो उसको इस्तेमाल कर लेगा, तो वो बसीर होगा, वो समी होगा। और अगर वो उसको बंद कर देगा और कहेगा वाह मैंने बाप दादा के रास्ते पे चलना है, तो वो आमा होगा और असम होगा। और ये मुशरिकीन मक्का के ऊपर भी लागू होती है बात, ये हमारे ऊपर भी लागू होती है। अगर हम भी अंधाधुंध दीन को फॉलो करेंगे तो फर्क कोई नहीं है।
ہم قسمت سے ایک ایسے گھر میں پیدا ہو گئے جو سچے دین پر تھا. یہودی یا عیسائی یا ہندو قسمت سے ایک ایسے گھر میں پیدا ہو گئے جو جھوٹے دین پر ہے. تو اب اس میں اگر وہ بھی اندھے اور بہرے بنے رہیں اور ہم بھی اندھے اور بہرے بنے رہیں تو اللہ تعالیٰ کے عدل سے یہ کیسے توقع ہو سکتی ہے کہ ان میں فرق کیا جائے گا، ان کے ایٹیٹیوڈ میں، ان کی اپروچ میں. اور ایک اپروچ رکھنے والے کو ایک کیس میں تو جہنم میں ہمیشہ کے لیے ڈال دیا جائے گا اور ایک کو ہمیشہ کے لیے جنت میں ڈال دیا جائے گا. یہ بات کامن سینس سے بھی سمجھ نہیں آتی، اور قرآن بار بار آپ کو اس کی طرف توجہ دلا رہا ہے. تو مسلمان ہونا بائی چوائس ہونا چاہیے، بائی چانس نہیں ہونا چاہیے. بائی چانس ہم ہیں، اس پہ شکر ادا کریں. شکر ہے مسلمانوں کے گھر میں پیدا ہوئے ہیں، مگر دین کو سمجھ کر، غور کر کر، اور اللہ کی کتاب کو پڑھ کر جو محفوظ اللہ نے فرما دی اس کی بنیاد پر اپنے دین کا فیصلہ کریں. اور ظاہر سی بات ہے سچا دین یہی ہے، فیصلہ یہی ہوگا، لیکن اس کے بعد اس پر عمل سوچ سمجھ کر کریں. جب آپ سوچ سمجھ کر عمل کریں گے تو پھر ایکچولی آپ عمل الصالحات کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے، یعنی عمل الصالحات کرنے کے کیپیبل ہو جائیں گے. پھر آپ کر سکیں گے ٹھیک عمل، کیونکہ آپ کو پتا ہوگا ٹھیک عمل کیا ہے. اور ٹھیک عمل وہ نہیں ہے جو آپ کے باپ دادا کرتے چلے آئے ہیں. یہ رول نہیں ہے. اگر یہ رول ہوتا تو پھر تو مکے کے مشرک بھی بالکل ٹھیک عمل کر رہے تھے. وہ کون تھا اپنے باپ دادا کے دین سے ہٹ رہے تھے. ٹھیک عمل وہ ہے جو ٹھیک ہے، جو کائنات کے پروردگار نے بتایا ہے. جب آپ نے یہ تسلیم کر لیا کہ قرآن اللہ کی کتاب ہے، آپ اگر چوائس سے مسلمان بن گئے تو پھر تو جو بھی اللہ نے فرمایا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا، جو صحیح طور پر ثابت ہے، وہ عمل کریں گے تو ٹھیک ہوگا، وہ نہیں کریں گے تو ٹھیک نہیں ہوگا. اب زبان سے کہتے رہیں لا الہ الا اللہ، اس سے کیا حاصل؟ دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ نہیں. جب تک آپ کی پوری باڈی اس کی ڈپکشن نہ دے، جو آپ کی باڈی لینگویج ہے اس سے پتہ نہ لگے کہ آپ اپنے رب کے بندے ہیں، اس کے آگے سر جھکائے ہوئے ہیں، آپ مسلمان ہیں تو آپ نے اس کے آگے سر تسلیم خم کیا ہوا ہے، تب تک زبان سے کلمے کا اقرار کرنے کا فائدہ نہیں ہے. یہ جو اس کے اندر دو الفاظ استعمال ہوئے، ایکچولی ایک ہم افعل التفضیل پڑھتے ہیں، یعنی اکبرو جیسے پڑھتے ہیں، وہ کمپیریٹیو فضیلت بیان کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے. یہی وزن افعلو کا جو ہے یہ رنگوں کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے. رنگ کو الوان کہتے ہیں، اور کسی میں کوئی خوبی یا عیب بیان کرنے کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے. تو اس لیے پھر اس کو افعل و الوان و عیوب بھی کہہ دیتے ہیں. تو سواد میم میم کا مطلب ہوتا ہے نہ سننا، بہرا ہونا، یعنی یہ بنتا ہے سما یسممو یسمو. تو اس کو جب افعل کے وزن میں ڈالیں گے تو یہ بن جائے گا اسممو. اسممو پھر فلو میں بن جاتا ہے اسمو. اور اسمو کی پلورل ہوتی ہے سمن. اسی طرح جو بکیما یبکمو ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے گونگا ہونا، تو ابکمو جس کی پلورل ہے بکمن. اور اسی طرح اعمیو یعنی اعما فلو میں بنے گا، اس کی پلورل ہوتی ہے امیون. اور یہ جو فلو والی بات ہو رہی ہے، اچھا، تو یہ سمم بکمن عمیون بھی ہم نے سورہ بقرہ میں پڑھا ہوا ہے. تو وہیں سے یہ اعما یہاں پر استعمال ہوا اور یہ اسم یہاں پر استعمال ہوا. جو فلو والی بات ہو رہی ہے، اس میں وہ عامر سہیل صاحب ایک مثال دیتے ہوتے ہیں کہ یہ ہر زبان میں ہوتا ہے. انگریزی میں ایک لفظ ہے اسٹیشن. تو جب یہ انگریزی کا لفظ اسٹیشن صحیح اردو بولنے والوں کے پاس جاتا ہے تو ایکچولی ان کو اسٹیشن بولنے میں مشکل پیش آتی ہے، تو وہ بولتے ہیں اسٹیشن. کراچی میں بہت سارے لوگ اسٹیشن کہتے ہیں. وہ غلط نہیں لفظ بول رہے ہوتے ہیں، وہ فلو کے حساب سے اسٹیشن ہی بنتا ہے، اس کو غلط نہیں سمجھا جا سکتا. ترکی میں اس کو استاسیون کہتے ہیں، وہ بھی الف لگا دیتے ہیں. اور ہماری اردو میں جو رولز ہیں جنرلی ترکی والے ہیں. اور یہ اسٹیشن جب پنجاب میں آتا ہے تو جو ٹھیٹھ پنجابی بولنے والے لوگ ہوتے ہیں ان سے اسٹیشن بھی نہیں بولا جاتا، ان کے لیے یہ بھی مشکل ہوتا ہے. تو یہ الف نہیں بولتے اور سین بھی کاٹ دیتے ہیں اور صرف ٹیشن کر دیتے ہیں. اور ٹیشن پنجابی کا پراپر لفظ ہے ٹیشن. اس کے اوپر کبھی کوئی یہ نہیں کہے گا کہ غلط ہے، وہ گڈی آ گئی ٹیشن تے چلنے ہیں، یہ
بالکل ایگزیکٹ صحیح کریکٹ پنجابی ہے. تو یہ ہر زبان میں ہوتا ہے، اپنی زبان میں ہمیں محسوس نہیں ہوتا. عربی بھی جب ہم دیکھتے ہیں تو ہمیں تھوڑی سی اجنبیت ہوتی ہے. اگر ذرا حلق سے آواز نکالنے کی کوشش کریں گے نا تو خود بخود آپ کو لگے گا یہ کہ منہ پڑھنا مشکل ہے، تو اسمو جو ہے وہ سوٹیبل ہو جائے گا. مثل الفریقین کالاعمی والاصم والبصیر والسمیع هل یستویان مثلا افلا تذکرون. ان دونوں فریقوں کی مثال ایسے ہے جیسے کہ ایک اندھا اور بہرا ہو اور ایک دیکھنے اور سننے والا ہو. کیا برابر ہو جائے گا دونوں کا حال؟ تو کیا تم لوگ دھیان نہیں کرتے؟ اب آگے جب قریش کو تنبیہ کی جا رہی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں توحید کی دعوت پیش کر رہے ہیں، تو جو کچھ قریش حضور کے ساتھ کر رہے تھے، مسلمانوں کے ساتھ جو ظلم و ستم کر رہے تھے، یہ دونوں کو بتایا جا رہا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کو بھی بتایا جا رہا ہے کہ آپ سے پہلے جو نبی آئے، رسول آئے، ان کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوا. ان کے بھی جو طاقتور لوگ تھے انہوں نے قبول نہیں کیا. طاقت کا نشہ جو ہے نا وہ پاگل کر دیتا ہے انسان کو. وہ قبول نہیں کیا انہوں نے دین کو، اگرچہ ان کو معلوم تھا کہ وہ دین سچ ہے. تو آپ پریشان نہ ہو، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ نے دین صحیح سے پہنچایا نہیں ہے. اور جو مشرکین ہیں ان کو یہ تنبیہ کی جا رہی ہے کہ تم جو کچھ کر رہے ہو، جب تم سے پہلے والی قوموں نے ایسا کیا تو ان کے ساتھ کیا ہوا، تو جب تم وہ کرو گے تو تمہارے ساتھ بھی وہی ہوگا. اور یہ تنبیہ مشرکین مکہ کے لیے بھی ہے اور ہمارے لیے بھی ہے کہ اگر ہم جان بوجھ کر حق کا انکار کریں گے تو دنیا میں تو اب کیونکہ رسول موجود نہیں ہے تو وہ والا عذاب تو نہیں آ سکتا جو رسولوں کی موجودگی میں آتا ہے، اس وجہ سے کہ اللہ کے رسول تشریف لے آئے. مگر آخرت میں تو ہم صحیح رستے پر اگر نہیں ہوں گے تو نہیں پہنچ سکتے. یہ تاریخ کے واقعات اللہ تعالیٰ نے مکہ والوں کو بھی سنائے ہیں اور قرآن کو قیامت تک کے لیے محفوظ کیا ہے تو ہمیں بھی سنائے ہیں. تو ان سب میں ہمارے لیے بھی سبق ہے. وہاں پر اللہ کے رسول فزیکلی آ گئے، بنفس نفیس تشریف لے آئے. ہمارے پاس اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی کتاب چھوڑ گئے جس کو اللہ نے محفوظ فرما دیا ہے، جس کے اندر پورا پیغام ہے، جس کے اندر حق ہے. اس کتاب کو بالحق نازل کیا گیا. اب اگر ہم حق کو فالو نہیں کریں گے، عملاً اس کا انکار کر دیں گے جانتے بوجھتے ہوئے، تو پھر جو باقی قوموں کے ساتھ ہوا تھا یا باقی انڈیویجولز کے ساتھ ہوا تھا، ہمارا بھی انجام وہی ہوگا. اور اگر ہم فالو کریں گے، اگر ہم ایمان بھی لائیں گے، نیک عمل بھی کریں گے، اپنے رب کی طرف جھک بھی جائیں گے، تو جیسے رسولوں کے ماننے والوں کا اچھا انجام ہوا تھا، ہمارا بھی انشاءاللہ اچھا انجام ہوگا. رستہ بڑا واضح ہے. اگر ہمارے ہاں شادی بیاہ کی تقریبات ہو رہی ہیں، اگر ہم صحابہ والے راستے پہ چلیں گے، اس طرح کی شادی بیاہ کی تقریبات کریں گے جیسے صحابہ کیا کرتے تھے رضی اللہ اجمعین، تو ہم ان کے راستے پہ جا رہے ہوں گے تو ان کے پیچھے پیچھے ہی جائیں گے نا. دنیا میں ان کے پیچھے چلیں گے تو آخرت میں بھی ان کے پیچھے جا رہے ہوں گے. اور اگر ہم ہندوؤں کے پیچھے چلیں گے دنیا میں اور سارے وہ کام کریں گے جو ہندو کرتے ہیں یا بے حیا قومیں کرتی ہیں، تو جہاں قیامت والے دن وہ جا رہے ہوں گے ہم بھی ان کے پیچھے پیچھے یہ تو سمپل سیدھی سادہ سی بات ہے. افلا تذکرون، غور کیوں نہیں کرتے لوگ؟ یعنی یہ مثال اس لیے آسان ہے کہ یہ پورے معاشرے میں زندگی کا لوگوں کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہم نے شادی بیاہ کے اوپر ہندوؤں کی تقلید کرنے کے لیے ساری زندگی پیسہ کمانا ہے اور پھر اس وقت ہم نے اڑانا ہے اور خوشیاں منانی ہے کہ شکر ہے ہم نے ہندوؤں کی طریقے سے شادی کر لی. تو منا لیں خوشیاں، وہ تو دنیا کی خوشیاں ہیں، دنیا میں رہ جائیں گی. جیسے ہندو بھی خوشیاں منا رہے ہیں، جب وہاں پہنچیں گے تو جدھر کو وہ جا رہے ہوں گے ادھر یہ لوگ بھی جا رہے ہوں گے. تو اپنا جو آخرت کا گروپ ہے نا اس کو ڈیسائیڈ کریں، کن لوگوں ساتھ قیامت والے دن آپ اٹھنا چاہتے ہیں، کن لوگوں کے گروہ میں شامل ہونا چاہتے ہیں، کن کے پیچھے جانا چاہتے ہیں. جن کے پیچھے جانا چاہتے ہیں ان کے طریقے کو فالو کریں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے پہ جانا چاہتے ہیں تو ان کے طریقے کو فالو کریں. جس طرح حضور نے اعمال کیے، جیسی حضور کی سیرت ہے اس کو فالو کریں. یہی چیز مشرکین کو بتانے کے لیے، سمجھانے کے لیے یہ قرآن میں واقعات بیان کیے گئے ہیں.
پچھلی صورت میں بریف سا ذکر تھا، اس صورت میں اب ڈیٹیل سے ہے۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا، اور ہم نے بھیجا نوح کو، اِلَىٰ قَوْمِهِ، اس کی قوم کی طرف۔ انی، اب یہ انی آ گیا، بے شک میں، اس کا مطلب ہے یہاں ایک چیز انڈرسٹوڈ ہے، اس نے انہیں دعوت دی، اس نے انہیں بتایا، حضرت نوح علیہ السلام نے ان کو آگاہ کیا، انی لکم، بے شک میں ہوں تمہارے لیے، نذیر، آگاہ کرنے والا، وارن کرنے والا، ڈرانے والا۔ اللہ کے رسول بنیادی طور پر نذیر بھی ہوتے ہیں، بشیر بھی ہوتے ہیں، بٹ اصل بنیادی مقصد یہ ہوتا ہے کہ لوگوں کو وارن کریں، جو کام کر رہے ہو، جس رستے پہ چل رہے ہو، اس کا انجام برا ہے، یہ وارن کرنا ہوتا ہے۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی جب تشریف لائے تو آپ نے بھی ایسے ہی وارن کیا، اور اس کی مثال بھی یہی ہے کہ جب آپ نے اپنے رشتہ داروں کو بلایا تو ان سے کہا کہ اگر میں تمہیں کہوں اس پہاڑ کے پیچھے سے ایک لشکر تمہاری طرف آ رہا ہے تو کیا تم میرا یقین کر لو گے، میری بات مانو گے؟ تو انہوں نے کہا بالکل کریں گے، آپ نے زندگی میں کبھی جھوٹ بولا ہی نہیں، آپ نے تو ہمیشہ سچ بولا ہے۔ تو یہ نذیر، نوح علیہ السلام نے بھی یہی آ کر فرمایا کہ میں تمہاری طرف ڈرانے کے لیے آیا ہوں، ڈرانے والا ہوں، مبین، کھلا، واضح، کلیئر، اس لیے کہ ایک ڈرانا وہ ہوتا ہے، جیسے مثال کے طور پہ ہم کاروبار کرتے ہیں تو ہم بیٹھ کے کہیں یار حالات بڑے خراب لگ رہے ہیں، یہ ڈالر اب رک گیا ہے، آگے بڑا مسئلہ ہوگا، گورنمنٹ کا بزنس ایکسپورٹ پاکستان کی نیچے چلی جائے گی، اگر کوئی مثلاً اپنی فیکٹری میں ایکسپینشن کرنا چاہ رہا ہے تو ہم کہیں گے نہیں نہیں بھائی، یہ وقت نہیں ہے ایکسپینشن کرنے کا والا، اگلا 1.5 سال بہت ہی مشکل ہے، یا اگلے 6 مہینے بہت مشکل ہیں، یا اگلے 6 سال بہت مشکل ہے۔ یہ جو وارن کرنا ہے، یہ جو آگاہ کرنا ہے، یہ مبین نہیں ہے، یہ گیس ورک ہے، تکا ہے۔ ہمارا خیال ہے حالات بالکل تباہ ہو جائیں گے، پتہ لگے 2 مہینے بعد ایسی سچویشن ہوئی کہ حالات بہترین ہو گئے، جنہوں نے مال بیچ دیا تھا، جنہوں نے فیکٹریاں لگا لی تھی، وہ بہت آگے چلے گئے۔ اسی طرح ہر لحاظ سے جو بھی ہم ڈسکشن کرتے ہیں، بڑی صورتحال خراب ہے، لوگ کہہ رہے ہیں ملک سے فرار ہو جاؤ، اس ملک کا کوئی حال نہیں، یہ بیڑا غرق ہو گیا، فلان ہے ڈمکان ہے، پتہ لگے سال بعد بہت اعلیٰ ہو جائے، نو بڈی نوز۔ آپ ایک پروبیبلٹی کی بیس پہ گیس ورک کر کے لوگوں کو ڈسکشن کرتے ہیں، ان کو مشورہ دیتے ہیں، وارن کرتے ہیں تھوڑا بہت۔ رسول جب دنیا میں، اللہ کے نبی جب تشریف لاتے ہیں، وہ نذیر مبین ہوتے ہیں، ان کے بعد جو خبر ہوتی ہے وہ واضح ہوتی ہے، قطعی ہوتی ہے، وہ گیس ورک یا مشورہ نہیں ہوتا، وہ اعلان ہوتا ہے، کیونکہ وہ وحی کے بنیاد پر ہوتی ہے۔ تو وہ ڈنکے کی چوٹ پر، اور جس کو کہنا چاہیے کہ ان کی بات پتھر پر لکیر ہوتی ہے کہ یہ جو تمہارا طرز عمل ہے، اس کا یہ نتیجہ نکلے گا، اور رسول جب آتا ہے تو پھر تو زندگی میں، دنیا میں ہی اس کا نتیجہ نکل آتا ہے اور لوگ اس کو دیکھ لیتے ہیں۔ یہ مفہوم ہے نذیر مبین کا۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ إِنِّي لَكُمْ نَذِيرٌ مُّبِينٌ، اور ہم نے بھیجا نوح کو اس کی قوم کی طرف، اس نے انہیں آگاہ کیا کہ میں تمہارے لیے ایک نذیر مبین بن کر آیا ہوں۔ اس کے بعد انہوں نے اس جو ان کو وارن کرنا تھا اس کو ایکسپلین کیا، اور یہی ہم اسی صورت کی آیت نمبر 3 میں پڑھ رہے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہی کہا، وَأَن تَوَلَّوْا فَإِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ کبیر، اگر تم منہ موڑو گے تو میں ڈرتا ہوں تمہارے متعلق ایک بڑے دن کے عذاب سے۔ تو جیسے سب رسولوں کا طریقہ کار تھا، وہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی طریقہ کار تھا۔ تو حضرت نوح علیہ السلام نے کہا اللہ تعبدوا الا اللہ، کہ تم مت عبادت کرو سوائے اللہ کے، انی اخاف علیکم، بے شک میں ڈرتا ہوں تمہارے متعلق، عذاب یوم علیم، ایک دردناک دن کے عذاب سے۔ ویسے تو دن دردناک نہیں ہوتا، عذاب دردناک ہوتا ہے، لیکن اگر اسٹرکچر کو دیکھیں تو یوم علیم جو ہے یہ یوم کی صفت ہے علیم، تو اگر یہ عذاب کی صفت ہوتا تو پھر اس کے ساتھ نصب آ جاتا، جیسے عذاب کیونکہ نصب میں ہے، لیکن یہ یوم کی صفت ہے، مطلب یہ کہ وہ عذاب اتنا دردناک ہے کہ وہ دن ہی دردناک ہوگا، وہ بڑا ہی دردناک دن ہوگا۔ اس دن جو عذاب آئے گا، اس عذاب سے مجھے اندیشہ ہے،
اگر تم اللہ کے سوا دوسروں کی عبادت نہیں چھوڑو گے تو مجھے اس عذاب کا اندیشہ ہے۔ اور اللہ کی سوا دوسروں کی عبادت کرنا فزیکل بھی ہوتا ہے، اللہ کی ذات میں کسی کو شریک کرنا، کسی اور کو سجدے کرنا، اللہ کی صفات میں کسی اور کو شریک کرنا، اور اللہ کی قوت میں، اللہ سے مانگنے میں، اللہ کی اطاعت میں کسی کو شریک کرنا، مانگیں کسی اور سے جا کے، یا اطاعت خدا کی اطاعت کرنے کے بجائے بیوی بچوں کی اطاعت شروع کر دیں، یہ سب اس میں شامل ہے۔ اللہ تعبدوا الا اللہ انی اخاف علیکم عذاب یوم علیم، یہ کہ مت عبادت کرو اللہ کے سوا کسی کی، بے شک میں اندیشہ رکھتا ہوں تمہارے متعلق ایک دردناک دن کے عذاب کا۔ فقال الملأ الذین کفروا، تو کہا سرداروں نے جنہوں نے کفر کیا۔ جو پرابلم آتی ہے جنرلی وہ آتی ہے سرداروں سے، کیونکہ سرداروں کی سرداری کو چوٹ پڑتی ہے۔ یہی لوگ ہیں جو فساد کی جڑ ہوتے ہیں۔ سب سے زیادہ ایشو ان کو کریٹ ہوتا ہے جب انبیاء علیہ السلام تشریف لاتے ہیں، اصلاح کرنے کی کوشش کرتے ہیں، یہ سب سے زیادہ اس کے اندر رکاوٹ ڈالتے ہیں۔ ان کا کیونکہ زور بھی ہوتا ہے، اس وجہ سے باقی لوگ پھر ان کے پیچھے چل پڑتے ہیں۔ جب باقی لوگ ان کے پیچھے چل پڑتے ہیں تو اس سے وہ بچ نہیں جاتے کہ ہم تو بیچارے کمزور تھے، ضعیف تھے، مجبور تھے، ہمارے سرداروں نے جو کہا ہم نے وہ مان لیا۔ کیونکہ ایمان، ٹھیک ہے کوئی کمزور ضعیف ہوگا تو ایمان ظاہر نہیں کر سکے گا، دل میں تو اس کے ایمان ہوگا، زیادہ یہ سچویشن ہو جائے گی۔ لیکن جو دل میں برائی کو برائی نہ سمجھے، اس کے پاس کوئی پلی نہیں ہے قیامت کے دن۔ اگر آج برائیاں ہیں معاشرے میں اور کسی برائی میں مجبوراً آپ کو شریک بھی ہونا پڑتا ہے، واقعی مجبوری ہو، لیکن آپ دل میں اس کو برا نہ سمجھ لو، بلکہ وہاں جا کے انجوائے کر رہے ہو۔ مہندی کا فنکشن ہے، ڈانس ہو رہے ہیں اور آپ بھی انجوائے کر رہے ہیں کہ واہ جی واہ کتنے اچھے گانے لگے ہوئے ہیں، تو آپ کے پاس پھر کوئی ایکسکیوز نہیں ہے کہ جی میں تو بڑی مجبوری میں گیا، نہیں تو گھر والوں نے ناراض ہو جانا تھا، یا مجھے گھر سے نکال دینا تھا، یا بھائی بہن سے ہمیشہ کے لیے قطع رحمی ہو جانی تھی، تو قطع رحمی بڑا گناہ ہے تو میں اس سے بچنے کے لیے گیا۔ پھر جو چیز آپ کو بری لگتی ہے وہ آپ کو دل میں بری ضرور فیل ہونی چاہیے، کسی اور کو پتہ لگے نہ لگے۔ اس لیے جو سرداروں کے پیچھے بھی چل رہے ہوتے ہیں انجام ان کا بھی وہی ہوتا ہے۔ فقال الملأ الذین کفروا من قومہ، تو کہا سرداروں نے جنہوں نے کفر کیا اس کی قوم میں سے، ما نرا کا، نرا جو ہے یہ رے الف اور یہ سے ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے دیکھنا، یرا وہ دیکھتا ہے، نرا ہم دیکھتے ہیں، نرا کا ہم دیکھتے ہیں تجھ کو، ما نرا کا ہم نہیں دیکھتے تجھے، الا مگر۔ اب یہ جب ماں کے ساتھ اللہ آ جائے یا لا کے ساتھ اللہ آ جائے تو اس کا مطلب ایک طرح سے حصر کا مفہوم ہوتا ہے، ہم تو تجھے صرف دیکھتے ہیں بشرم مثلنا، اپنے جیسا انسان، ہمیں تو یہ نظر آ رہا ہے کہ تو ہمارے جیسا انسان ہے۔ یہ انہوں نے اعتراض پیش کیا، اور یہاں پر 3 اعتراضات انہوں نے پیش کیے۔ پہلا اعتراض یہ پیش کیا کہ بھائی تمہارے جیسے انسان ہو، یعنی یہ وہ جاہلانہ اعتراض ہے جو مکے کے لوگ بھی پیش کرتے تھے کہ ایک آدمی ہے ہماری طرح ہی ہے، کھاتا پیتا ہے، چلتا پھرتا ہے، سوتا ہے، جاگتا ہے، بال بچے ہے، وہ اگر آنا تھا کسی پیغمبر کو تو وہ فرشتہ ہوتا، ہم کسی فرشتوں کو مانتے۔ یہ اعتراض بائی دا وے ہمارے یہاں بھی بڑے لوگوں کو ہے کہ اگر آپ نے کہہ دیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انسان تھے تو یہ تو بڑی غلط بات ہے، وہ تو نور تھے اور وہ تو ہمارے جیسی نہیں تھے اور ان کا تو سایہ بھی نہیں تھا، پتہ نہیں کیا کیا۔ تو یہی گفتگو ان لوگوں نے کی، جو کیونکہ یہ اعتراض آسان ہو جاتا ہے، جو دشمن ہوتے ہیں ان کے لیے کرنا آسان ہوتا ہے، ایک لاجیکل آرگومنٹ بنتا ہے کہ بھائی اگر یہ اللہ کی طرف سے آیا ہے تو پھر فرق ہونا چاہیے نا، ہمارے اس میں کیا فرق ہے جس سے ہمیں پتہ لگے اللہ کے، حالانکہ وہ پیغام لے کے آیا ہوتا ہے، اللہ کی طرف سے معجزہ ہوتا ہے اس کے پاس، اس کو سنانا نہیں، اس کو لوگوں کو بھی کہا مت سنو کہ یہ تو ایسے ہی شاعری ہے، مسحور کر دیتا ہے، جادو کرتا ہے، اس کو تو چھوڑو، اور اس طرح کے اعتراضات پیش کریں۔ اور جب آپ حمایتی ہوتے ہیں یا جب آپ فالوور ہوتے ہیں تو پھر آپ کی ایگو ہرٹ اس وجہ سے ہوتی ہے کہ ہمارا نبی اور ان کا نبی دونوں ہی ایک جیسے انسان ہو۔ نہیں، ان کے نبی تو انسان تھے، ہمارے نبی انسان سے بڑھ کے تھے، کیونکہ ہمارے نبی اگر انسان سے بڑھ کے ہوں گے تو اس سے کوئی ہماری سپرلیٹو ڈگری بن جائے گی، ہم کہیں ایلیویٹ ہو جائیں گے۔ بھائی ہم اس سے ایلیویٹ نہیں ہوتے،
ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کائنات کی عظیم ترین ہستی تھے، بالکل تھے، مگر ہم اس بات سے ایلیویٹ نہیں ہوتے. ہماری ایلیویشن تو صرف اور صرف اعمال سے ہو. ہم یہ دعویٰ کریں کہ ہمیں اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑی محبت ہے، اس سے ہم ایلیویٹ نہیں ہوتے. ہماری ایلیویشن تو اس محبت کے عملی مظہر سے ہوگی. اگر ہم عملاً اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا ثبوت دیتے ہیں. ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے ساتھ شفیق تھے، محبت کرنے والے تھے. اگر ہم بھی باقیوں سے شفیق اور محبت کرنے والے ہیں تو پھر ہم کہیں کہ ہم ان کی محبت کرتے ہیں، اس سے ہمارا درجہ ڈیفینیٹلی ہوگا. اتنا ایلیویٹ ہو جائے گا، اتنا ایلیویٹ ہو جائے گا کہ انسان تصور نہیں کر سکتا کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں. جہان تو کوئی چیز ہی نہیں ہے. قرآن شریف میں آتا ہے کہ ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہیں، یعنی یہ دعویٰ کرتے ہو کہ میں اللہ سے محبت کرتے ہو تو میری پیروی کرو. یحببکم اللہ، اللہ تم سے محبت کرنی شروع کر دے گا. یہ کوئی چھوٹا موٹا درجہ ہے؟ یعنی اس سے بڑھ کر درجہ تو کوئی امیجن نہیں کیا جا سکتا کہ انسان اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو فالو کرے. جیسے آپ لوگوں سے شفقت سے بات کرتے تھے، ہم بھی ویسے ہی بات کریں. جیسے آپ ہر وقت لوگوں کا خیال رکھتے تھے، عبادت کرتے تھے، زندگی گزارتے تھے، سچ بولتے تھے، غیبت نہیں، جو جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کرتے تھے ہم بھی وہی کرنے کی کوشش کریں. تو اس کا جواب یہ ہے کہ اللہ ہم سے محبت کرنا شروع کر دے. جس سے اللہ محبت کرنا شروع کرتا ہے، راضی ہونا تو ایک چھوٹی چیز ہوتی ہے، جس سے اللہ تعالیٰ محبت کرنا شروع کر دے اس سے بڑھ کر کون ہو سکتا ہے؟ اس کی پرواہ ہی نہیں ہے، ادھر سوچ ہی نہیں ہے، غصہ چڑھا نہیں اور اگلے کا پیٹ نہیں پھاڑا، اس کو سیالکوٹ میں پکڑا، اس کو جلا کے راکھ کر دیا، اور کلیم یہ ہے کہ ہم رسول سے محبت کرتے ہیں. کیسے جھوٹے کلیم ہیں اور کیسی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی ہے کہ حضور سے محبت کا نام لے کے حرکتیں ایسی کریں تو ساری کائنات کو کیا پتہ لگے گا کہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم رحمت اللہ العالمین تھے یا وہ تھے جو ہم ڈپیکٹ کر رہے ہیں اپنے اعمال سے. تو یہ ان کو باہر کیف اعتراض تھا کہ جی آپ تو ہمارے جیسے انسان ہیں. دوسرا انہوں نے کیا اعتراض پیش کیا، وَمَا نَرَاكَ اتَّبَعَكَ، اور نہیں ہم دیکھتے ان کو جو آپ کی پیروی کرتے ہیں، إِلَّا الَّذِينَ هُمْ أَرَاذِلُنَا، سوائے ان کے جو ہیں اراذل. اراذل جو ہے یہ ارذل کی جمع ہے. ارذل جو ہے یہ افعل التفضیل ہے، اور یہ رذیلہ یرذلو کا مطلب ہوتا ہے حقیر یا گھٹیا ہونا. ارذل ہو گیا زیادہ حقیر یا سب سے زیادہ حقیر، اور اراذل ان کی پلورل ہوگی، جس کو ہماری زبان میں ڈی گریڈ کرنے کے لیے لوگ عام طور پہ کہتے ہیں نیچ، کمی کمین، جو ہمارے یہاں لفظ استعمال کیا جاتا ہے کہ یہ تو کمی کمین لوگ ہیں. سردار اسی طرح سے بات کرتے ہیں عوام کے متعلق. تو بادی الرائی، بادی الرائی بھی ویسے اردو میں استعمال ہوتا ہے. بادی جو ہوتا ہے، بدا یبدو کا مطلب ہوتا ہے ظاہر ہونا، اور صحرا میں ہونے کو بھی ہوتا ہے کیونکہ صحرا کھلا ہوتا ہے تو ہر چیز ظاہر ہوتی ہے. تو بدو جو ہے وہ اسی سے نکلا ہے. تو بادی ہو گیا ظاہر ہونے والا، الرائے رائی. بادی الرائے اب مرکب اضافی بن گیا رائے کا ظاہر، یعنی جس کو ہم اردو میں کہیں گے سرسری نگاہ میں، سرسری نظر میں، ظاہری رائے میں، سپرفیشلی. تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ وہ تمہاری جو پیروی کرنے والے ہیں سپرفیشل ہیں، یعنی انہوں نے جو اپیرنٹلی یہ اتباع کا سے جڑتا ہے، انہوں نے جو پیروی کی ہے تمہاری یہ ایویں ہی انہوں نے سپرفیشلی کر لی ہے. وہ آئے، تم نے کہا کہ میں رسول ہوں، انہوں نے مان لیا کیونکہ ایویں غریب کمی کمین لوگ تھے. ان کو چاہیے تھا کوئی کہ کوئی ایسی ہستی ہو جس کے ساتھ ذرا اٹیچ ہو جائیں، تو انہوں نے سپرفیشلی تمہیں تسلیم کر لیا ہے، تمہارا ایمان کر لیا ہے، بے سوچے سمجھے تمہارے پیچھے لگ گئے. اور اپنے آپ کو آبویسلی اس کے اندر وہ بتا رہے ہیں کہ دیکھیں جی ہم تو سردار ہیں، تو کوئی وجہ ہے نا، تو ہم سردار ہیں، کسی وجہ سے ہم قابل ہیں. ہم نے تمہاری بات نہیں مانی کیونکہ ہم تو دماغ استعمال کرتے ہیں. یہ ہمیشہ ایک پرابلم ہے، یہ ایک ایروگنس کی انتہا ہوتی ہے جس میں آدمی عقل کے لحاظ سے اگلوں کو گھٹیا اور حقیر سمجھتے ہیں. اور یہ ایروگنس مذہبی لوگوں میں بھی پائی جاتی ہے،
لا مذہب لوگوں میں بھی پائی جاتی ہے. جو دہریے ہوتے ہیں وہ بھی اسی ایروگنس سے ڈسکشن کرتے ہیں. اس میں جو لوگ دینی شوق رکھنے والے ہوتے ہیں، ذوق رکھنے والے ہوتے ہیں، ان کو اسی طرح وہ کہتے ہیں کہ جیسے یہ تو بالکل ان میں کوئی عقل ہی نہیں ہے، یہ تو دماغ استعمال ہی نہیں کرتے. بہت حد تک یہ درست بھی ہوتا ہے، لیکن دہریے بھی دماغ استعمال نہیں کرتے. اصل میں میجورٹی ہر جگہ ایسے ہی کرتی ہے، کسی فیکشن میں ہو، کسی بھی فیکشن میں ہو، میجورٹی یوں ہی کرتی ہے، اپنا دماغ استعمال نہیں کرتے، خواہش نفس کو فالو کرتے ہیں، برادری کے رواج کو فالو کرتے ہیں. دہریوں کا آسانی ہے، خدا کو مان لیں تو کتنی پابندیاں ہیں، اس کے بعد سارا کچھ کرنے کے بعد ہر وقت دھڑکا لگے کہ بعد میں جہنم میں جائیں گے تو کیا ہوگا. کتنی زندگی آسان ہوگی. خدا کا انکار کرو، دین کا انکار کرو، اب جیسے چاہے جیو. کیونکہ جو دین کو فالو کرتے ہیں وہ لوگ بھی تو اسی طرح کے ہیں، میجورٹی تو ایسی ہے، وہ بھی جیسے چاہے جی رہی ہے. ان کو ایک اندر سے ضمیر کی خلش رہتی ہے. دہریوں نے اس خلش کو بھی ختم کر لیا کہ چلو دفع کرو، یہ کون اپنے ضمیر کی بار بار سنتا رہے، قصہ ہی مکاؤ، دین کو ہی ختم کر دو. مگر ان کے اندر بھی ایسی ہی ایروگنس ہوتی ہے. جب شیعہ سنی آپس میں ڈسکشن کر رہے ہوتے ہیں ان کے اندر بھی ایسی ہی ایروگنس ہوتی ہے. قرآن پڑھنے والے جب کسی نہ قرآن پڑھنے والے کے متعلق بات کر رہے ہوتے ہیں ان کے اندر بھی ایسی ایروگنس ہوتی ہے. یہ بڑا پرابلم ہے. یہ جو تکبر ہے، ذرا سی عقل استعمال کرنے کی اللہ تعالیٰ صلاحیت دیتا ہے اور انسان کے اندر تکبر پیدا ہو جاتا ہے. حالانکہ جنرلی عقل استعمال لوگ کر نہیں رہے ہوتے، کسی کسی معاملے میں کر لیتے ہیں، زیادہ تر معاملوں میں اندھا دھند فالو ہی چل رہا ہوتا ہے. تو اس سے بہت زیادہ محتاط رہنا چاہیے، کوشیس رہنا چاہیے. جو قرآن کے لوگ قریب آتے ہیں نا تو ان میں بھی ایک ہو جاتا ہے. جیسے مسلمان ہیں، عیسائیوں کو انہوں نے بالکل ہی حقیر مخلوق سمجھتے ہیں. بہرحال اس میں بھی ایک پرابلم ہے کہ اپنے ملک کے عیسائیوں کو حقیر مخلوق سمجھتے ہیں. لیڈی ڈیانا یہاں پہ آئی تھی تو لوگ لاکھوں کی تعداد میں لائنوں میں کھڑے تھے کہ کسی طرح ہم اس کو دیکھ لیں. تو ہمیں تو یہ نظر آتا ہے کہ یہ بالکل ہی گھٹیا سے لوگ ہیں جنہوں نے کوئی دماغ منہ استعمال نہیں کیا، بے سوچے سمجھے تمہارے پیچھے چل پڑے ہیں. تیسرا اعتراض انہوں نے کہا وما نرا لکم علینا من فضل، اور ہمیں تو نہیں دکھائی دیتا کہ تمہیں ہمارے اوپر کوئی فضیلت ہے، کہ تمہارے پاس کوئی فضل ہے، کوئی خاص امتیاز ہے. ہمیں تو نہیں ایسی کوئی چیز نظر آ رہی. بھئی اگر تم کہتے ہو کہ ہم پر خدا کا فضل ہے، اس کی رحمت ہے، اور جو لوگ ہمارے رستے پر نہیں چلیں گے ان پر خدا کا غضب ہوگا، تو پھر نظر آئے نا کہ ٹھیک ہے جی، پھر تمہارے فالو کرنے والے وہ ہوں جو امیر ہوں، پیسے والے ہوں، معاشرے میں سٹیٹس والے ہوں، تب تو ٹھیک ہے. اور پتہ لگے کہ سارے کو غلام قسم کے اور نچلے طبقے کے لوگ جو غریب ہیں، جن کے پاس دو روز کی روٹی کمانے جن کے لیے مشکل ہے، وہ تمہارے پیچھے لگے ہوئے ہیں. ہمیں تو کیسی علامت نظر، فضل تو ہم پر ہے. ہمارے پاس مال ہے، دولت ہے، خادم ہے، سٹیٹس ہے، ساری دنیا میں سردار مانتی ہے. تو ہم نے کوئی کام صحیح کیا ہوگا تو اللہ نے ہم پر یہ فضل کی ہے نا. خدا کو تو ہر زمانے میں، ہر رسول کے زمانے میں لوگ کسی نہ کسی لحاظ سے مانتے ضرور تھے، کیونکہ خدا کے چہیتے تو ہم ہیں، تم تھوڑی ہو. بل نظنکم کاذبین، بلکہ ہم تو تمہیں جھوٹا سمجھتے ہیں. ہمارا تو خیال یہ ہے کہ تم جھوٹ موٹ کی ہم پر دھونس جما رہے ہو. اگر تم ایسے ہی خدا کے چہیتے ہوتے تو تم خزانوں کے مالک ہوتے، تمہارے آگے پیچھے فرشتے پھر رہے ہوتے، آنے سے پہلے اعلان کر رہے ہوتے ہٹو بچو، اللہ کے رسول تشریف لے آ رہے ہیں. الٹی سچویشن ہے، ہمارا حال تمہارے سے بہتر ہے. اصل میں تم ہمیں جھوٹ موٹ کی ہم پر دھونس جما رہے ہو. فقال الملأ الذين كفروا من قومه ما نراك إلا بشرا مثلنا وما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا بادي الرأي وما نرى لكم علينا من فضل بل نظنكم كاذبين. بس کہا سرداروں نے جنہوں نے کفر کیا اس کی قوم میں سے، ہم تو یہ دیکھتے ہیں کہ تو ہمارے جیسا ہی ایک انسان ہے، اور ہم دیکھتے ہیں کہ جو تمہاری پیروی کرنے والے ہیں وہ ہمارے اندر کے ذلیل لوگ ہیں، بے سوچے سمجھے تمہارے پیچھے لگ گئے ہیں. اور ہم تو کوئی امتیاز نہیں دیکھتے تمہارا اپنے اوپر، بلکہ ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ تم جھوٹے ہو. اب یہاں پر بھی ویسی بات آ رہی ہے جیسے 17 نمبر آیت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق بات ہوئی تھی، وہاں پہ شاہد کا لفظ استعمال ہوا تھا، یہاں پہ رحمت کا لفظ استعمال ہوا ہے. اپیرنٹلی دونوں سے مراد اللہ کی وحی ہے. تو حضرت نوح علیہ السلام نے بھی یہی بات کی. قالا یا قومی، فرمایا اے میری قوم،
अरअयतुम, क्या, रअयतुम, तुम देखते हो, यानी ये मुहावरा होता है। इसका मतलब होता है क्या तुमने गौर किया, क्या तुमने देखा। लफ्जी तर्जुमा तो ये है क्या तुमने देखा, यानी मतलब क्या तुमने गौर किया, भला बताओ तो भला। उर्दू में जब हम ऐसे कहते हैं अच्छा तुमने देखा है, सोचो वो तो बताओ, तो बताओ तो भला। इन कुन्तु अला बय्यिनतिन मिन रब्बी, अगर मैं हूं एक दलील पर, रोशन दलील पर अपने रब की तरफ से। व आतानी, आता उसने दिया, ये लगाएंगे मुझे तो नून बीच में लगानी पड़ेगी, इसको कहते हैं नून विकाया, जो फेल को अपनी हरकत चेंज करने से रोकती है। आतानी रहमतम मिन इंदी, जिसने दी मुझे रहमत अपने पास से, यानी वही इलाही, कि जो कुछ मैं तुम्हारे सामने पेश कर रहा हूं, देखो इसमें दो चीजें हैं। एक तो बैना नूर फितरत है, फितरी तौर पर इंसान कायनात को देखता है, अपनी जात को देखता है, जो अहद अलस किया गया था उसी रोशनी में उसके अंदर से आवाज आती है कि एक ही खुदा है जिसके सामने झुकना चाहिए। तो ये तो पहले से मेरे अंदर भी मौजूद थी और तुम्हारे अंदर भी है, बट उस लेवल की नहीं है, लेकिन मेरे अंदर क्लियर था। ऊपर से मेरे पास वही आ गई मेरे रब की तरफ से, और उस वही को जो भी नबी आते थे, जो भी पैगाम देते थे, सुनने वाले अगर सही से सुनते ढिठाई के बगैर, तो उसके पास ऑप्शन नहीं थी कि ना मानते। तो मुझे उसने वही भी दे दी, रहमत भी दे दी अपने पास से। तो उम्मियत अलैकुम, ये वही जो अंधे के लिए लफ्ज इस्तेमाल हुआ था, उससे जो बाबे तफ़ईल बनता है, अम्मा यम्मी। तो अम्मा का मतलब है किसी को अंधा कर देना, किसी चीज की हकीकत को पोशीदा कर देना, और उम्मियत हो गई पोशीदा कर दी गई, यानी वो जो रहमत अल्लाह ने अता फरमाई वो तुमसे पोशीदा रही, ये पैसिव वॉइस है। जो उसके अंदर पैगाम था, जो दावत थी, वो तुम कबूल नहीं कर सके, क्योंकि तुमने अपनी नाशुक्रियों से, अपनी बदआमालियों से अपनी फितरत के नूर को ख़त्म कर दिया। ये अल्फाज इसी तरह के इस्तेमाल किए जाते हैं, जैसे सूरह बकरा में था कि ज़हब अल्लाहु बिनूरिहिम, ले गया अल्लाह ताला उनका नूर। अब वो ले गया अल्लाह ताला उनका नूर का जो बाकी का कॉन्टेक्स्ट होता है, या कुरान शरीफ बाकी जगहों पे जो बताया जाता है कि वो कोई रैंडम नहीं है। ऐसा नहीं है कि अल्लाह ताला ने किसी को हिदायत दे दी, किसी को ना दी। हिदायत अल्लाह ही देता है, लेकिन वो लोग जो हिदायत हासिल करना चाहते हैं उनको अल्लाह ताला ज़रूर हिदायत देता है। वो लोग जो हमारे रास्ते में कोशिश करेंगे, लनहदियन्नहुम सुबुलना, उनको हम ज़रूर बिल ज़रूर अपने रास्ते की हिदायत देंगे, रहनुमाई देंगे। तो इन लोगों को उन्होंने कहा कि नहीं, तुमसे वो पोशीदा ही रही, तुम्हें नहीं मिली। अनुलजिमुकुमूहा, ये अनुलजिमुकुमूहा जो है, आ तो अलहदा है, इसका तो मतलब है क्या। नुलजिमु जो है ये एक प्रॉपर वर्ब है, ये नुलजिमु जो है ये लाम जे और मीम से, इसका मतलब होता है लाजिम करना, किसी से चिमट जाना, लाजिम होना। इससे फिर जो बाबे इफ़ाल बनता है, अलज़मा युल्ज़िमु, और उसका इफ़ाल का वजन होगा इल्ज़ाम। इसका मतलब होता है किसी पर चिमटा देना, किसी पर थोप देना। तो उर्दू में जो इल्ज़ाम है ना, वो भी इसी से आया है। अरबी में इल्ज़ाम का मतलब वो नहीं होता जो हमारे यहाँ होता है। अरबी में तो होता है किसी चीज को किसी से चिपका देना, किसी के ऊपर कोई चीज जबरदस्ती लागू कर देना। उर्दू में वो नेगेटिव सेंस में जो चीज होती है उसके लिए, यानी किसी पर इल्जाम लगाना, उसमें जबरदस्ती वैसे वो शामिल नहीं होती। अच्छा, ये हो गया नुज़्लिमु। उसके बाद इसके अंदर आगे आइए एक जमीर तुम, जिस अरबी में है कुम, उर्दू में समझ रहा तुम। अनुल्जिमुकुम, क्या हम तुमको चिमटा दें, क्या हम तुम पर थोप दें। फिर आगे एक और जमीर आई है, वो है हा, उसको। ये हा से जो मुराद है, ये यही रहमत है, ये हिदायत है, कि वो हिदायत हम तुम्हारे ऊपर जबरदस्ती थोप दें क्या। और फिर ये कुम को आगे जोड़ना है, तो अलनुल्जिमु कुम हा की बजाय कुमू हा हो जाता है, इससे फ्लो बेहतर हो जाता है। ये वाव फिर इसलिए ऐड कर ली जाती है। तो अल्लाह ने हिदायत दे दी, अल्लाह ने हमें हिदायत दे दी, हमारे जरिए तुम्हें हिदायत भेजी। अब तुम जानबूझकर नहीं मान रहे, जैसे मुसलमान जानबूझकर नहीं मानते। मुसलमानों के पास हिदायत में कौन सी कमी है।
دنیا کی خوش قسمت ترین قوم ہے جس کے پاس آخری پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور ان کا پیغام ہمیشہ کے لیے محفوظ کر دیے گا. وہ محفوظ پیغام موجود ہے. اب اس میں ہدایت موجود ہے، مانتے بھی ہیں، کھول کے پڑھتے نہیں، سستی کی وجہ سے نہیں پڑھتے، جان بوجھ کر نہیں پڑھتے، اپنے غلط کاریوں پر قائم رہنے کے لیے نہیں پڑھتے کہ جی پڑھ لیں گے تو کہیں ماننا نہ پڑ جائے. تو جب نہیں پڑھیں گے، نہیں قرآن سے ہدایت حاصل کریں گے، نہیں اپنی اصلاح کریں گے، تو اللہ کے رسولوں کا یہ طریقہ نہیں ہے کہ زبردستی ہدایت ہمارے اوپر تھوپ دیں اور اس سے ہمیں ہدایت مل جائے اور ہم جنت میں چلیں گے. نہیں، یہ نہیں ہو سکتا. اور ہمارا حال کیا ہو، وَأَنْتُمْ لَهَا كَارِهُونَ، اور جب کہ تم اس کو ناپسند کرتے ہو، تم اس سے بیزار ہو. آپ کے سامنے ایک آ جائیں تبلیغی جماعت والے، بیل بجائیں، وہ کہیں جی مسجد آ کے نماز پڑھ لیں، اب آپ کو بیزاری چڑھنی شروع ہو جائے کہ لو جی پھر آ گئے نے. بھائی آپ کو بیزاری چڑھ رہی ہے، ٹھیک ہے، ان کو ہو سکتا ہے طریقے میں کوئی ایشو ہو، لیکن وہ آپ سے کہہ یہ رہے ہیں فی الحال اگر کہ جی مسجد آ کے نماز پڑھیں. اس میں تو کوئی مسلمان ایسا نہیں ہوگا جس کو یہ نہ پتا ہو کہ مردوں کے لیے مسجد میں نماز پڑھنی ضروری ہے. نماز پڑھنی تو لازم ہے، وہ تو نہیں پڑھیں تو اسلام سے خارج. اور مسجد میں نماز پڑھنا، جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا مردوں کے لیے ضروری ہے. یعنی جماعت سے پڑھ لیں، اگر مسجد نہیں بھی ہے، آفیسز میں بھی لوگ پڑھ لیتے ہیں، وہ بھی ٹھیک ہے، پر جماعت سے نماز پڑھنی تو لازمی ہے. اب آپ کو آگے وہ بیل بجاتے ہیں، آپ کو بیزاری چڑھتی ہے، آپ نہیں ان کی بات مانتے، ذرا آپ ان کو جھڑک دیں، وہ بیچارے جھڑکیاں سن کے چلے جائیں گے، اللہ تعالیٰ ان کو جزا دے. جھڑکیاں سنتے رہتے ہیں، پھر بھی دین کا پیغام پہنچانے کی کوشش کرتے رہتے ہیں. مگر آپ اگر بیزار ہیں تو اللہ تعالیٰ زبردستی نہیں آپ کو ہدایت دے گا. پھر قیامت والے دن جا کے آپ یہ نہیں کہیں گے یا اللہ تو رحمان ہے، مجھے معاف کر دے، میں نے نئی نماز پڑھی تو کیا ہوگا، یا اللہ تجھے میرے سجدوں سے کیا فرق پڑتا تھا، میں نے 2 سجدے نہیں بھی کیے، تجھے تو کوئی سجدوں کی ضرورت ہے. ایسا نہیں ہوگا. اور یہ اللہ کے رسول جب یہ بات فرماتے ہیں، یہ وہ وقت ہوتا ہے جس وقت اب فیصلہ ہونے والا ہوتا ہے. اب پتہ لگ جاتا ہے کہ بھائی یہ نہیں ماننے والے. جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت فرما رہے تھے تو پھر یہ سورت اتری، یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون، میں نہیں عبادت کرتا جس کی تم کرتے ہو اور تم نے بھی نہیں کرنی، تو لکم دینکم ولی دین. تو ٹھیک ہے، پھر تم اپنے دین پہ، میں اپنے دین پہ، جس کا مطلب یہ ہے کہ اب تم پر عذاب ہی آئے گا. تو یہی والی بات یہاں پہ ہو رہی ہے اور سٹیج یہ وہی والی ہے. قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي وآتاني رحمة من عنده فأميت عليكم أنلزمكموها وأنتم لها كارهون. نے کہا اے میری قوم، سوچو تو ذرا، بتاؤ تو بھلا، اگر میں ہوں ایک روشن دلیل پر اپنے رب کی طرف سے اور اس نے مجھے اپنی رحمت سے بھی نوازا ہے، خاص اپنی طرف سے، پھر وہ تم سے پوشیدہ رہی یا تم پر پوشیدہ کر دی گئی، تو میں کیا زبردستی ہم اسے تم پر چپکا دیں جبکہ تم اس سے بیزار بھی ہو. وَيَا قَوْمِ، اور اے میری قوم. یہ ایکچولی جو قومی ہے، یہ بیسیکلی یہ تھا قومی. تو یہ جو زیر ہے یہ بہت دفعہ ختم ہو جاتی ہے، جیسے ربی میں بھی، ربی زدنی علما میں یہ ختم ہو جاتی ہے، بٹ یہ ہے یہ کی وجہ سے. اے میری قوم، لا اسألکم، میں نہیں سوال کرتا تم سے، علیہ، اس پر، یعنی یہ جو میں کوشش کر رہا ہوں، یہ جو تمہیں بار بار آ کے تمہاری منتیں کر رہا ہوں کہ خدا کا واسطہ ہے اللہ کو مان لو، بتوں کی پوجا بند کر دو، اپنے رب کی باتیں مانو، اطاعت کرو، تو میں کو تم سے اس پہ کوئی سوال تو نہیں کر رہا، علیہ مالن، کسی مال کا، میں کو پیسے تو نہیں مانگ رہا، میں کو اجرت تو نہیں لے رہا. ان اجری الا علی اللہ، میرا اجر تو سوائے اللہ کے کسی پر نہیں ہے، نہیں ہے میرا اجر سوائے اللہ کے ذمے. یعنی میرا اجر تو بس اللہ کے ذمے ہے، مجھے تو اللہ نے اجر دینا ہے، میں تم سے تو مانگ نہیں رہا. تو کیوں تمہیں یہ بات سمجھ نہیں آ رہی؟ مجھے کوئی، میں نے دکان نہیں کھولی ہے. اب یہ وہ والا کیس تو ہے نہیں، اللہ کے نبی جب آتے ہیں تو وہ کوئی پیروں فقیروں والا سسٹم تو ہوتا نہیں ہے کہ وہ گدی نشین ہے اور ان کے اوپر چڑھاوے چاڑھنے ہیں تو ٹھیک ہے، وہاں تو بات سمجھ آتی ہے. اللہ کے رسول ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے تو ایسی زندگی گزاری کہ کوئی بھی نہیں اس دور میں بھی نہیں گزارتا تھا. وہ حضرت عمر آئے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ٹاٹ کے بوریے پہ لیٹے ہوئے تھے اور آپ کے جسم پر ٹاٹ کی وجہ سے نشان پڑ گئے اور حضرت عمر رونے لگ گئے کہ یا رسول اللہ، کیسر و کسرا تو عیش کریں اور آپ اللہ کے رسول.
آپ اس حال میں، تو انہوں نے تو کچھ نہیں لیا، اپنی اولاد کے لیے کچھ نہیں لیا، نبیوں کی وراثت ہی نہیں ہوتی، یہ جھوٹے نبی ہیں جن کی وراثت ہوتی ہے اور جن کے بعد ان کے خلیفے ہیں جو لندن میں رہتے ہیں اور مرسیڈیزوں میں پھرتے ہیں۔ نبیوں کی تو نہ وراثت ہوتی ہے، نہ وہ دنیا میں مال استعمال کرتے ہیں، انلیس کہ کوئی ایکسیپشنل سچویشن ہو جاتا ہے، حضرت سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں تھی۔ تو میرا اجر تو صرف اللہ کے ذمے ہے۔ اور یہ اب جو تمہارا مطالبہ ہے کہ یہ جو ذلیل تمہاری نظر میں لوگ ہیں، کمی کمی نعوذ باللہ، وما انا بطارد الذین آمنوا، اور میں نہیں ہوں طارد۔ طاردہ کا مطلب ہوتا ہے اس نے دور کیا، اس نے بھگا دیا، اس نے دھتکارا۔ تو طردہ یا تو اردو سے جو فائل بنے گا نا وہ بنے گا طاردن، دھتکارنے والا۔ تو میں نہیں ہوں دھتکارنے والا ایمان والوں کو۔ تمہیں یہ لگ رہا ہے کہ جی میں ان کو دھتکار دوں تو خیر تم میرے پاس آ جاؤ اور میں تمہاری خاطر داری کے لیے ان کو دھتکار دوں، بھئی یہ نہیں ہو سکتا، میں نے یہ نہیں کرنا۔ تمہیں لگ رہا ہے یہ ذلیل ہے، تمہیں لگ رہا ہے یہ کسی کام کی نہیں ہے، ان میں عقل نہیں ہے۔ انہم ملاقو ربہم، بے شک یہ ملاقات کرنے والے ہیں اپنے رب سے۔ یہ اصل میں نا مرکب اضافی ہے، یعنی بیسیکلی لام قاف یہ لکی یا یلقا کا مطلب ہوتا ہے کسی کے سامنے آنا۔ اس سے جو باب مفاعلہ ہوتا ہے تو باب مفاعلہ سے بنے گا ملاقات، بھی غالباً اسی سے ہی بنتا ہے لفظ، ایک دوسرے سے ملنا۔ تو باب مفاعلہ میں جو فاعل ہوتا ہے، جیسے مجاہد ہوتا ہے نا، مجاہدہ جیسے جیسے مجاہد ہوتا ہے ویسے ہی بنے گا ملاقیون۔ ملاقیون جو ہے وہ پھر فلو کے اندر ملاقن بھی ہو جاتا ہے ویسے، اور ملاقیون کی جو پلورل ہوگی وہ ہو جائے گی ملاقیون، یعنی بیسیکلی ملاقونہ ہو جاتی ہے اس کی، پھر یہ ختم ہو جاتی ہے۔ تو ملاقون ربہم، اور جب مرکب اضافی میں مضاف لے آتا ہے تو وہ نون ختم ہو جاتی ہے۔ تو وہ ملاقات کرنے والے ہیں اپنے رب سے، میں ان کو دھتکار دوں یہ ایمان لے کے آئے تمہاری وجہ سے، یہ اپنے رب سے ملاقات کرنے والے جب وہاں جائیں گے تو میں کیا جواب دوں گا؟ ایک چیز تو یہ، دوسری چیز یہ کہ تمہیں لگ رہا ہے نا کہ یہ کسی کام کے نہیں ہے، تمہیں کیا پتا؟ آج ہمیں لگتا ہے کہ فلاں چپڑاسی ہے، پی این ہے، غریب ہے، پڑھا لکھا نہیں ہے، ہم اس کو دھتکار بھی دیتے ہیں، جھاڑ بھی دیتے ہیں، ڈانٹ بھی دیتے ہیں، کیونکہ ہمیں اللہ نے پیسہ دیا ہوا ہے، اسٹیٹس دیا ہوا ہے، عہدہ دیا ہوا ہے، اختیار دیا ہوا ہے۔ جب وہاں جائیں گے پتہ لگے گا کہ وہ غریب آدمی تھا، بڑا غریب ہونے کے باوجود جب وہ کہیں نکلتا تھا اور اس کو کوئی اس کے گھر مثلاً کوئی مہمان آتا تھا تو جو اس کی دو روٹیاں پکی ہوتی تھی اس میں سے ایک اٹھا کے اپنے مہمان کو کھلا دیتا تھا، کوئی ملنے آتا تھا تو اس کی خدمت کرتا تھا۔ اور ہمیں اتنا پیسہ ہونے کے بعد ہمارے بعد کوئی مہمان آ جائے تو ہمیں گھبراہٹ شروع ہو جاتی ہے کہ اب یہ کھانے کے ٹائم پہ آ گیا، تھوڑی دیر میں کھانے کا ٹائم ہو جائے گا، اب اس کا کیا کریں گے۔ وہ نماز کو ہم پڑھ لیتا تھا، ٹھیک ہے، وہ پڑھا لکھا نہیں تھا تو چلو قرآن پہ انگلی پھیر لیتا تھا، لیکن پھیرتا ضرور تھا، اس کو محبت ضرور تھی، اللہ سے محبت تھی، اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جتنی عقل تھی اس حساب سے وہ کر رہا تھا۔ پتہ لگے قیامت والے دن وہ زبردست اونچی کرسی پہ بیٹھا ہو اور جو سیٹ ہے وہ خوار ہو رہا ہو، ذلیل ہو رہا ہو، یہ تو وہاں جا کے پتہ لگے گا۔ دنیا میں آپ کسی کا فیصلہ نہیں ہے، دنیا تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اس کی علیحدہ حکمت ہوتی ہے، کسی کو زیادہ دیتا ہے کسی کو کم دیتا ہے، آخرت میں اس کا رول ہے۔ آخرت کے لحاظ سے کون زیادہ قدر و قیمت والا ہے وہ ہمیں نہیں پتا، وہ جائیں گے اپنے رب سے ملیں گے، اگر رب کو لگے گا کہ یہ بے قیمت پتھر ہے جہاں اس کو دل کرے پھینکے، اور اگر رب یہ سمجھے گا کہ یہ ہیرے جواہر ہیں تو تمہارے پھینک دینے سے پتھر نہیں ہو سکتے۔ وَلَكِنِّي أَرَاكُمْ، اور لیکن میں دیکھتا ہوں تم کو قوماً تجہلون، ایسے لوگ جو جہالت کر رہے ہیں، میں دیکھ رہا ہوں کہ تم جہالت میں مبتلا ہو، تم عقل استعمال نہیں کر رہے، تم لاجیکل بات نہیں کر رہے۔ یہ کوئی بات نہیں ہے کہ بندہ فلاں ہے، فلانی قوم کا ہے، اسے اپنے پاس نہ بیٹھ دو، اللہ کے ہاں تو بہت عزت والا ہے جو تقوی والا ہے، بے ایمان ہو، بدکار ہو، جتنے مرضی اونچے خاندان کا ہو، اس کی اللہ کے ہاں کوئی حیثیت نہیں ہے۔ وَيَا قَوْمِ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مَالًا إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَى اللَّهِ وَمَا أَنَا بِطَارِدِ الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّهُمْ مُلَاقُو رَبِّهِمْ وَلَكِنِّي أَرَاكُمْ قَوْمًا تَجْهَلُونَ۔ خدا ہے میری قوم، میں اس کے اوپر تم سے کوئی مال تو نہیں مانگ رہا
میرا اجر تو صرف اور صرف اللہ کے ذمے ہے، اور میں نہیں ہوں دھتکارنے والا ایمان والوں کو، بے شک وہ اپنے رب سے ملاقات کرنے والے ہیں، اور میں تو بلکہ لیکن تم کو دیکھ رہا ہوں کہ تم جہالت میں مبتلا ہو۔ وَيَا قَوْمِي، اور اے میری قوم، مَن يَنصُرُنِي، کون مجھے بچائے گا۔ یہاں پہ بھی اب یہ نون جو ہے یہ صرف جوڑنے کے لیے آیا ہے، کیونکہ ینصروی پڑھا نہیں جا سکتا۔ کون میری مدد کرے گا، من اللہ، اللہ سے، کون مجھے بچائے گا اللہ سے، کون اللہ کے مقابلے میں میری مدد کرے گا۔ ان ترکتہم، تردا اس نے دھتکارا، تردتا، اب تردتا میں دال اور تے ہم مخرج ہیں جو ترتا ہو جاتا ہے، ترتا تو نے دھتکارا، اور ترکتو میں نے دھتکارا۔ ان ترکتو اگر میں دھتکار دوں ہم ان کو، اگر میں انہیں دھتکار دوں، اگر میں انہیں دور کر دوں تمہاری خاطرداری کی خاطر، تو کون ہے جو اللہ کے سامنے میری مدد کرے گا۔ اور ویسے سوچنے والی بات یہ ہے کہ اللہ کا رسول جب یہ فرمائے کہ میں ایسا کام کروں جس کو اجازت نہ ہو کرنے کی، تو اللہ کے آگے میری مدد کون کر سکتا ہے؟ میں کتنا بے بس ہوں، میں مخلوق ہوں، وہ خالق ہے، وہ پروردگار ہے، وہ مالک ہے، تو میں کیسے ہو سکتا ہے کہ اس کی نافرمانی کر دوں؟ میری مدد پھر کون کرے گا؟ اللہ کے رسول تو یہ فرما رہے ہیں۔ ہم نے یہاں سے امیدیں لگائی ہوئی ہیں کہ ہم آ جائیں گے تو بے شمار لوگ ہماری مدد کرنے آ جائیں گے، ہم یہاں پہ نافرمانیاں کرتے رہیں گے، اکٹھی کرتے رہیں گے، گناہوں کا ڈھیر اکٹھا کریں گے، وہاں جائیں گے اور کوئی پھونک مارے گا، کوئی سفارش کر دے گا، اور بس ہم سیدھے سیدھے خوشی خوشی جنت میں چلے جائیں گے۔ یہ غور کرنے والی بات ہے، لوگ غور نہیں کرتے۔ افلا تذکرون، تم کیوں نہیں غور کرتے، تم کیوں نہیں اس پر دھیان دیتے۔ وَيَا قَوْمِ مَن يَنصُرُنِي مِنَ اللَّهِ إِن تَرَكْتُهُمْ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ، اور اے میری قوم، کون میری مدد کرے گا اللہ کے مقابلے میں اگر میں ان کو دھتکار دوں؟ کیوں تم غور نہیں کرتے، یا کیا تم غور نہیں کرتے؟ ولا اقول لکم، اور نہیں کہتا میں تم سے، یعنی جو اعتراض انہوں نے پیش کیا نا کہ آپ کے پاس تو یہ نہیں ہے وہ نہیں ہے، وہ کہتے ہیں میں نے کب کہا تمہیں انی خزائن اللہ، کے میرے پاس خزانے اللہ کے، میں نے تو نہیں کہا۔ ولا عالم الغیبہ، اور نہ ہی میں غیب کو جانتا ہوں۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہی باتیں کی، حضرت نوح علیہ السلام بھی یہی باتیں کرتے رہے۔ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ حضرت آدم کے بعد شاید حضرت نوح علیہ السلام پہلے رسول تھے دنیا میں، اور حضرت آدم خود رسول نبی تو تھے، بعد میں شاید کوئی نبی آئے ہوں، بٹ رسول کے درجے پر شاید حضرت نوح علیہ السلام پہلے تھے۔ اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ عرب جن کو جانتے تھے ان میں سب سے پہلے حضرت نوح علیہ السلام تھے، تو اس لیے نوح علیہ السلام کے ذکر سے یہاں بات شروع ہوئی ہے۔ تو وہ بھی وہی باتیں کر رہے ہیں جو سارے رسول کرتے آئے، یعنی ویسے نبی کا مطلب وہ ہوتا ہے جو غیب کی خبر ٹھیک ٹھیک بتاتا ہے، تو اللہ جتنی خبر بتا دیتا ہے اتنا غیب وہ ان کو بھی مل جاتا ہے، اس میں سے جتنی اجازت ہوتی ہے وہ آگے لوگوں کو بھی بتا دیتے ہیں، مگر وہ عالم الغیب نہیں ہوتے۔ ان کو مثلا نہیں پتا کسی بھی رسول کو کہ قیامت کب آئے گی، تو نہیں پتا، بس نہیں پتا، وہ عالم الغیب نہیں ہے۔ ولا اقول انی ملک، اور نہ میں یہ کہتا ہوں کہ میں فرشتہ ہوں، میں نے تو دعویٰ نہیں کیا فرشتہ ہونے کا، میں نے تو دعویٰ نہیں کیا کہ میں بشر نہیں ہوں، تمہیں لگ رہا ہے میں بشر ہوں تو کوئی مسئلہ ہے، تو میں تو کہہ ہی نہیں رہا کہ میں بشر ہوں۔ اور ہمارے یہاں جن لوگوں کو مسئلہ ہوتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بشر سمجھ جائے تو بڑا مسئلہ ہے، تو پتہ نہیں پھر ان کو بھی کیوں یہ مسئلہ ہے۔ ولا اقول للذین، اور نہ میں یہ کہتا ہوں، یقول وہ کہتا ہے، اقول میں کہتا ہوں، لا اقول میں نہیں کہتا، للذین ان لوگوں کے متعلق۔ یہ لام کا جو صلہ ہے عام طور پہ اس کا مطلب ہوتا ہے ان لوگوں سے، مگر کانٹیکٹ سے پھر آپ دیکھتے ہیں کہ یہاں پہ یہاں مراد سے نہیں ہے، یہاں مراد لام کی وہ لیے والی ہے، ان لوگوں کے لیے، ان لوگوں کے متعلق۔ تزدری اعینکم، اعین تو عین کی جمع ہے نا، آنکھیں، تمہاری آنکھیں، تزدری جو ہے، تزدری بیسیکلی باب افتعال ہے، تو افتعال کا مطلب ہوتا ہے افتعال یفتعل، اور یہ اس کا روٹ ہے زے رے اور یہ، اس میں نا اہتمام سے کسی چیز کا کرنا پایا جاتا ہے، تو زے رے اور یہ سے جو سیدھا سیدھا وزن بنے گا وہ تو بنے گا اس طرح یستریو، اور فلو میں یہ بن جاتا ہے جو تے ہے اور دال، جیسے ابھی ہم نے پیچھے ترتو میں دیکھا، یہ آپس میں انٹرچینج ہو جاتی ہیں قریب المخرج ہونے کی وجہ سے، تو یہ بن جاتا ہے از درا یزدری، یزدری وہ حقیر سمجھتا ہے، تزدری وہ مونس حقیر سمجھتی ہے، اعینکم تمہاری آنکھیں، یہ ٹوٹی پھوٹی جمع ہے تو اس کے ساتھ
मुअन्नस वाहिद का सीगा इस्तेमाल होता है। जिनको समझती हैं तुम्हारी आंखें हकीर, तुम्हारी आंखों को हकीर लगते हैं वो, लन युतियहुमुल्लाहु खैरा। लफ्जी तर्जुमा क्या है? हरगिज नहीं देगा उनको अल्लाह कोई खैर। बामुहावरा करेंगे तो हम कहेंगे लन का लफ्ज एम्फेसिस के लिए आया है। तो मैं तो उन लोगों के मुतालिक ये नहीं कहता कि अल्लाह उन्हें कोई खैर दे ही नहीं सकता। ये जो तुम्हारा रूल है कि दुनिया में अगर पैसा मिला है तो इसका मतलब है आखिरत में भी खैर होगी, ये तुमने खुद ही को रूल बना लिए। मैं तो ऐसी बात नहीं कर सकता। तुम्हारी आंखों को वो हकीर लगते हैं तो मैं तो नहीं कह सकता हकीर है। एक्चुअली तो वो हकीर नहीं है। एक्चुअली तो जो ईमान ले आए वो ना ईमान ले आने वालों से बहुत बरतर हैं। तो क़यामत वाले दिन जो ईमान वाले हैं वो बहुत बुलंद होंगे काफिरों से। वला अक़ूलु लकुम इंदी खज़ाइनुल्लाहि वला अअलमुल गैब वला अक़ूलु इन्नी मलकुम वला अक़ूलु लल्लज़ीना तज़दरी अयुनुकुम लन युतियहुमुल्लाहु खैरा। और नहीं मैं कहता तुम्हें कि मेरे पास खजाने हैं अल्लाह के, और ना मैं गैब जानता हूँ, और ना मैं ये कहता हूँ कि मैं कोई फरिश्ता हूँ, और ना मैं ये कह सकता हूँ उन लोगों के मुतालिक जिन्हें तुम्हारी आंखें हकीर समझती हैं कि अल्लाह ताला उन्हें कोई खैर दे ही नहीं सकता। अल्लाहु आलमु बिमा फी अनफुसिहिम, अल्लाह बेहतर जानता है, अल्लाह सबसे ज्यादा जानता है कि उनके दिलों में क्या है। इन्नी बेशक मैं, इदन तब, तब यानी उस सूरत में अगर मैं ऐसा करूंगा तब, लमिन जालिमीन, मैं जालिमों में से हूँगा, यकीनन जालिम ठहरूंगा, यकीनन जालिमों का साथी हूँगा। यानी अल्लाह के रसूल भी ये कहते हैं कि भाई अगर मैं ऐसा काम करूं तो इस किस्म तो मैं भी जालिम ठहरूंगा, तो हमारी आपकी तो खैर हैसियत ही क्या है। अल्लाहु अअलमु बिमा फी अनफुसिहिम इन्नी इज़न लमिन ज़ालिमीन, अल्लाह खूब जानता है जो कुछ उनके दिलों में है, बेशक अगर मैं ऐसा करूंगा तो उस सूरत में जालिम ठहरूंगा। अच्छा जी, हम इसम की टाइप्स पढ़ रहे थे कि इसम की क्या-क्या किस्में होती हैं। 2 हमने पढ़ ली, मुज़क्कर मुअन्नस के लिहाज से और वाहिद जमा के लिहाज से। तीसरा तरीका जिससे इसम को कैटेगराइज़ किया जाता है, उसको कहते हैं वुसअत, यानी अंग्रेज़ी में इसको आसानी से लिखते हैं कॉमन नाउन और प्रॉपर नाउन। उर्दू में और अरबी में उसको कहते हैं मारिफ़ा और नकिरा। इसमें मारिफ़ा, इसमें नकिरा। इसको पहले इसके लफ्ज़ी तर्जुमे को भी देखना चाहिए, मारिफ़ा और नकिरा क्या है, और ये हम अक्सर इस्तेमाल भी करते हैं। मसलन कुरान शरीफ में आता है वयअमुरूना बिलमारूफी वयनहौना अनिल मुनकर, वो भलाई का हुक्म देते हैं और बुराई से रोकते हैं। तो ये जो मारूफ और मुनकर है या मारिफा और नकिरा है, बेसिकली आइन रे फे से अरफा या अरिफू से बनता है। मारिफत इसका मसदर है या इरफान। तो मारिफत और इरफान उर्दू में हम इस्तेमाल करते हैं। इसका मतलब होता है पहचानना, किसी चीज की हकीकत मालूम होना, किसी को जानना, पहचानना। इससे मारूफ जो बनता है वो मफूल के वजन पर है, जाना पहचाना। तो जो नेकी और भलाई होती है वो जानी पहचानी होती है। इंसान की फितरत पहचान लेती है कि ये नेकी है, इसलिए उसे मारूफ कहा जाता है। इसी से फिर जो बाबे तफ़ील में हम इस्तेमाल करते हैं, तफ़ील का मतलब है कोई चीज़ करवाना, किसी की पहचान करवाना, तो तारीफ़ इसको कहते हैं। किसी की तारीफ़ करने का मतलब होता है किसी के सामने आप बताते हैं, जैसे आप पूछते हैं ना आपकी तारीफ़, आप उनकी पहचान पूछ रहे होते हैं। वो फिर अपनी तारीफ़ ये करते हैं कि मैं फलाँ हूँ, फलाँ हूँ, फलाँ हूँ। फिर इससे एक बाब तफ़ाउल है, वो भी उर्दू में इस्तेमाल होता है तारुफ़। इसमें 2 पार्टियाँ इन्वॉल्व होती हैं, एक दूसरे को पहचानना। तो तारुफ़ कराया जाता है, एक दूसरे को अपने मुतालिक बताया जाता है। और एक और इफ्तिआल के वज़न पे एतराफ़ भी उर्दू में इस्तेमाल होता है। इसको होता है एहतमाम से पहचानना, यानी एतराफ़ कर लेना, मोहरे तस्दीक सब कर देना कि हाँ, वाक़ई फ़र्ज़ करें ये काम मैंने किया है या फलाँ बंदा बड़ा काबिल है। इसका एतराफ़ करना, इसमें एक एम्फेसिस पाया जाता है। तो मारिफ़ा जो है, वो बेसिकली अरफ़ा या अरिफ़ू का मसदर है जिसका मतलब है पहचानना। तो इसमें मारिफ़ा वो इस्म होते हैं जिनको आप पहचान सकते हैं, जिससे कोई ख़ास शख़्स या चीज़ या जगह मुराद होती है। और इसकी डिटेल आगे देखते हैं। और नकीरा यनकरू का मतलब होता है ना पहचानना, ये उल्टा है उससे।
اس سے پھر نکرہ جو ہے یہ ایک اسم ذات ہے. اس میں نکرہ وہ ہوتے ہیں جو جانے پہچانے نہیں ہوتے. تو اگر مثال کے طور پر آپ کہتے ہیں بک، تو بک کا مطلب ہوتا ہے کتاب، مطلب کوئی سی بھی کتاب. اور اگر آپ کہتے ہیں دا بک، تو پھر یہ کوئی خاص کتاب ہوتی ہے جس کی طرح ریفر کیا جا رہا ہوتا ہے، یا پہلے اس کا ذکر گزر چکا ہوتا ہے. یا مثلا بائبل کو دا بک کہا جاتا ہے، یا بائی دا بک جب ہم استعمال کرتے ہیں تو اس کا مطلب ہوتا ہے قانون کے مطابق. تو کوئی خاص چیز جس کو ریفر کیا جاتا ہے وہ ہوتا ہے معرفہ، اس کو آپ ریفر کر سکتے ہیں، خاص چیز جس کو آپ پہچان سکتے ہیں. نکرہ وہ ہوتا ہے جس کو آپ نہیں پہچانتے. اور اس سے جو باب افعال ہوتا ہے انکار کر دینا، نہ پہچاننا، یعنی یہ بھی ہم اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں. باب افعال سے جو فاعل ہوتا ہے وہ ہوتا ہے منکر. تو یہ منکرین ہوتے ہیں جو انکار کر دیتے ہیں، اس کو منکر کہتے ہیں، جو دین قبول نہیں کرتے. اور منکر ہوتا ہے مفعول، جو نہ پہچانا جائے، یعنی فطرت اسے دیکھ کر ایکسیپٹ نہیں کرتی، اس سے کراہت آتی ہے، گھن آتی ہے، بری محسوس ہوتی ہے چیز، اس کو کہتے ہیں منکر. تو اسی لیے امر بالمعروف اور نہیں عن المنکر میں یہ لفظ استعمال ہوتے ہیں، یہی یہاں پہ معرفہ نکرہ میں یہی یوز ہوئے. اور اب رول اس میں یہ ہے کہ ہر جو ناؤن ہے اس کو نکرہ ہی آپ سمجھیں گے جب تک یہ ثابت نہ ہو جائے کہ وہ معرفہ ہے. اب معرفہ کیسے ثابت ہوگا؟ تو معرفہ کی قسمیں ہیں. معرفہ کی جو پہلی قسم ہے وہ ہے علم. تو اس میں ضمیر بھی ہے، اس میں اشارہ بھی ہے، اس میں موصول اور اسم معرب باللام بھی ہے. یہ سارے ہم ایک ایک کر کے انشاءاللہ پڑھیں گے. آج ہم اس میں علم اور ضمیر کو دیکھتے ہیں. علم تو خیر بہت ہی سادہ اور سمپل سی چیز ہے، جس کو انگریزی میں پراپر ناؤن کہتے ہیں. بس یہ وہی ہے، کسی خاص شخص، جگہ یا چیز کا نام. وہ آپ آسانی سے سمجھ سکتے ہیں، اس میں کوئی یاد کرنے والی چیز اس طرح نہیں ہے. مثلا بسم اللہ الرحمن الرحیم میں اللہ جو ہے یہ ایک نام ہے، خاص اللہ کا نام ہے. یہ اس میں معرفہ ہے. اور اس میں معرفہ کی قسم میں اس میں علم ہے. علم کا مطلب ہوتا ہے، ویسے علم کا جھنڈا ہوتا ہے، بٹ وہ علم سے ہوتا ہے. علم کا مطلب وہی ہوتا ہے جس کو آپ جانتے ہو، جس سے کسی کو جانتے ہو یا پہچانتے ہو. وقال الذی اشتراہ من مصر لامرأته اکرمی مثواہ، کہا اس نے جس نے خریدا اس کو، یعنی یوسف علیہ السلام کو مصر میں اپنی بیوی سے کہ اس کو اچھا ٹھکانہ دو. تو مصر جو ہے، یہ ملک مصر جو ہے یہ اس میں علم ہے. وَإِذْ نَجَّيْنَاكُم مِّنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ، اور جب ہم نے نجات دی تمہیں آل فرعون سے جو تمہیں پہنچاتے تھے برا عذاب. تو فرعون جو ہے یہ فرعون ایک بندے کا نام ہے، جانا پہچانا خاص ایک بندے کا نام ہے. یعنی مطلب جانا پہچانا نہ بھی ہو، کسی کا نام عبد القدوس بھی ہو، تو وہ ایک اس میں معرفہ ہے، اس میں علم ہے. لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنْكَ وَمِنْ مَنْ تَبِعَكَ مِنْهُمْ أَجْمَعِينَ، میں سب کے سب جو تجھے پیروی کریں گے اور تجھے اور تیری پیروی کرنے والوں کو سب سے جہنم کو بھر دوں گا. تو جہنم بھی جو ہے یہ جہنم ایک نام ہے، یہ اس میں علم ہے. اب جو سمجھنے والے اسم ہے وہ مثال کے طور پہ جو سیکنڈ کیٹیگری ہے وہ ہے اس میں ضمیر. اس میں ضمیر کیا ہوتا ہے کہ الفاظ ہیں جو کسی اسم کی جگہ استعمال ہوتے ہیں. انگریزی میں اس کو کہتے ہیں پروناؤن. انگریزی میں پروناؤن کیا کہتے ہیں؟ مقصد یہ ہے کہ مثال کے طور پہ آپ نے انگریزی میں کہنا ہے، مضمون لکھنا ہے کہ اسلم از مائی بیسٹ فرینڈ، اسلم از ان لاہور، اسلم ہیز اے بگ ہاؤس، اسلم از اے گڈ بائے، اسلم فرینڈ لائک اسلم. تو یہ اسلم 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 کی جو تکرار ہے یہ بہت بوجھ ڈالتی ہے. تو اس لیے اسلم 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 ریپیٹ نہیں کیا جاتا. کیا کیا جاتا ہے؟ اسلم کو ریپلیس کر دیتے ہیں ہی سے، ہز سے، ہم سے. ہی از اے گڈ بوائے، ہز فرینڈز لائک ہم. ان سب سے مراد اسلم ہے. تو وہ الفاظ جو کسی اسم کی جگہ استعمال ہوتے ہیں وہ پروناؤنز ہوتے ہیں، ان کو اردو میں اور عربی میں اس میں ضمیر کہتے ہیں. اچھا، انگریزی میں پروناؤن بہت طرح کے ہوتے ہیں. عربی ویسے بڑی مشکل زبان ہے، انگریزی میں بہت پروناؤن ہوتے ہیں. ہی، یو، یور، مائن وغیرہ سارے پروناؤن ہیں. اگر ان کی کیٹیگرائزیشن دیکھیں تو یہ 5 کیٹیگریز ہیں. تو اگر آپ ہی کو دیکھیں تو ہی بھی ہے، ہم بھی ہے، ہز بھی ہے. اور ہز بھی 2 طرح کے ہیں، یعنی جو مائی کے اندر مائے اور مائن میں کنورٹ ہو جاتا ہے، وہ یہ دونوں ہز میں سے ایک مائے والا ہز ہے اور ایک مائن والا ہے. اور پھر ہم سیلف بھی ہے. عربی میں آسانی ہے، عربی میں 2 طرح کی ضمیریں ہیں. ایک ہے ضمیر منفصل. منفصل فاصلے سے ہے، یعنی جو فاصلے سے آتی ہے، جو علیحدہ ہو کر آتی ہے، باقی اسموں کے ساتھ جڑ کر نہیں آتی، علیحدہ سے آتی ہے. اس کو کہتے ہیں ضمیر منفصل، وہ والا پروناؤن. وہ پروناؤنس کیا ہے؟
وہ آپ کو آئیڈیلی یاد ہونے چاہیے. ہوا وہ ایک مرد، ہما وہ دو مرد، ہم وہ سب مرد. اب اس کا تھوڑی سی ایفرٹ کریں، یہی چارٹ آپ بے شک اپنے نوٹ کر لیں، اس کا رٹا لگا رہے. ہوا ہما ہم، ہیا ہما ہننا، ہوا ہما ہم، ہیا ہما ہننا. تو یہ آپ کو یاد ہو جائے گا، اور اس سے آپ جب ترجمہ کریں گے تو انشاءاللہ غلطی نہیں ہوگی. اور یہ سب قرآن شریف میں استعمال ہوتے ہیں. اسی طرح انتا انتما انتم اور انتی انتما انتنا. انتی تو ایک عورت، انتما تم دو عورتیں، انتنا تم سب عورتیں. تو یہ واحد، تثنیہ، جمع تینوں ہیں، اور مذکر بھی ہے اور مؤنث بھی ہے. جب فرسٹ پرسن آتا ہے اس میں تھوڑی سی آسانی ہو جاتی ہے. ایک تو اس میں تثنیہ نہیں ہوتا، دوسرے اس میں مذکر مؤنث کی تخصیص نہیں ہے. انا کا مطلب ہے میں، نحن کا مطلب ہے ہم سب. تو ہوا ہما ہم، ہیا ہما ہننا، انتا انتما انتم، انتی انتما انتن، انا نحن. یہ رٹا لگانا پڑے گا. یہ رٹا تھوڑی سی ایفرٹ کر کے لگ جاتا ہے، کوئی اتنا مشکل کام نہیں ہے. تو یہ ہے ضمیر منفصل، یہ علیحدہ سے آتی ہے. ایک ضمیر اور بھی ہوتی ہے، جیسے ابھی انگریزی میں تو بہت ساری ضمیریں تھیں، یہاں جو دوسری ضمیر ہے وہ ایک ہی کیٹیگری ہے، اس کو کہتے ہیں ضمیر متصل. متصل اردو میں استعمال ہوتا ہے جڑا ہوا، ساتھ ملا ہوا. تو وہ مل کر آتی ہے. اس کو اگر آپ نے جب رٹا لگانا ہے تو آپ اس کو ظاہر اکیلے سے لگائیں گے، اور اس میں کچھ کامن نہیں ہے. جیسے یہ ہما جب ضمیر منفصل کی فارم میں آئے گا تو اس کے ساتھ اسم نہیں جڑے گا، یہ ہما علیحدہ آئے گا یا ہم علیحدہ آئے گا. اولئک هم المفلحون میں ہم جو ہے وہ ضمیر منفصل ہے، مگر ربہم میں جو ہم ہے وہ ضمیر متصل ہے. تو ہما ہم، ہا ہما ہننا، یعنی اس کے اگر رب لگا دیں گے تو یہ ربہما یا ربہننا، ان دو سب عورتوں کا رب یا ان کے لیے. یعنی ڈیپینڈ کرتا ہے. یہ نصب اور جر میں جب ضمیر استعمال ہوگی تو ان میں سے متصل ضمیریں استعمال ہوں گی. رفع کی فارم میں جب استعمال ہوتی ہے تو منفصل استعمال ہوتی ہے. اگر سیکنڈ پرسن کے لیے جائیں گے تو کا کما کم، کی کما کننا. اور فرسٹ پرسن کے لیے پھر آسانی ہے، ایک یہ ہے اور ایک نون الف نہ ہے، یا میرا اور نہ ہمارا. اور یہ یاد اسی طرح کرنا ہے، ہما ہم، ہا ہما ہننا، کا کما کم، کی کما کننا، یا نہ. اور جب یوز کرنا ہے تو یوز میں آسانی کے لیے آپ رب لگا لیں گے تو جنرلی آسان ہو جائے گا. ربی میرا رب، ربنا ہمارا رب، رب اس کا رب، رب ہما ان دو مردوں یا دو عورتوں، یہ والی کامن ہے. رب کما بھی تم دو مردوں یا دو عورتوں کا رب، یہ کامن ہے. رب تم سب کا رب. اور یہ قرآن شریف میں بار بار آتے ہیں. یہ آپ نے ایک دفعہ چارٹ پر ذرا سا غور کرنا ہے تو آپ کو آسانی سے یاد ہو جائے گا. اٹ از ناٹ سم تھنگ ویری ڈیفیکلٹ. اب اس کی ذرا پریکٹس کر لیں. اب آپ لوگوں نے اس میں بتانا ہے کہ اس میں کہاں ضمیر یوز ہوئی ہے اور کون سی والی ضمیر یوز ہوئی ہے. ہوا ہوئی ہے سر، کل ہوا، کل ہوا اللہ احد. ہوا کا مطلب ہے وہ ایک مذکر. ٹھیک ہے جی. اس میں انتم، انتم، انتم کا مطلب ہے تم، تم تم سب سب مذکر. مذکر، یا تم سب مذکر. اچھا جی. اس میں ہم، ہم ہم، ہم، اچھا اس کا کیا مطلب ہے؟ صلاتہم، ہم بھی ہم بھی ہے. یہ اصل میں ہم ہاں ہی ہے، یہ فلو میں ہم بن گیا کیونکہ صلات کے نیچے زیر تھی تو صلاتی ہم پڑھنے میں مشکل ہونا تھا تو صلاتی ہم کر دیتے ہیں، ہے یہ ہم ہی. اچھا اس میں اور اس میں کیا فرق ہے ان دونوں میں؟ پہلا تو ہے وہ سب مذکر، ٹھیک ہے. اور اس میں یہ ہم جو ہے اور اس کا کیا مطلب ہے؟ دوسرا اور یہ مرکب اضافی بن رہا ہے، مرکب ان کی اضافی نماز چلیں ڈٹ سے بن رہا ہے، مگر یہ ہے کون سی والی ضمیر؟ متصل ہے یا منفصل ہے؟ یہ متصل ہے. متصل ہے. ان مردوں کی، ان سب مردوں کی نماز. نماز. ٹھیک ہو گیا جی. اس کے اندر وَإِنَّهُ هُوَ، إِنَّهُ
इन्नहु, वाहिद ये अब हाँ जी, और वो यह सब आना वो सब एक्चुअली हुआ था, ये आप गौर करें, वैसे होना चाहिए था हुआ अला दालिका शैء, क्योंकि ये है वो एक, उसका नहीं है, ये वो वाली नहीं है, मगर क्योंकि इन्ना की वजह से अगले इसम पर नसब आ जाती है, तो वो नसब की वजह से हु लग गया, वह इन्नहु ज़मीर मुत्तसिल इस्तेमाल हुई, मुराद इससे वो वाला है, ही वाली मुराद है, और वो इस चीज पर गवाह है। गवाह अच्छा जी, इसमें कोई है ज़मीर? अना, अनु, अना, अब तुम बिल्कुल ठीक। अब तुम में कौन सी ज़मीर है? अब तुम, तुम अंतुम, अब तुम, अंतुम ज़मीर है ना, ज़मीर मुनसब, जी। यहाँ लेकिन ये नहीं है ना अब तुम। जो प्रोनाउन, वो तो उसका पार्ट है ना कि तुमने इबादत की, वो तो ठीक है, वो तो उसकी मीनिंग अंडरस्टूड है, बट कैटेगोरिकली कौन सी प्रोनाउन यहाँ यूज हुआ है? वो एक ही प्रोनाउन है, अंतुम, अना ही इस्तेमाल हो, वो नहीं अना अना ही है। इस्तेमाल हुआ है, इसमें अंतुम इस्तेमाल नहीं हुआ, वो अंतुम ऊपर इस्तेमाल हुआ है, तो इसमें एक ही ज़मीर है, अना। वो तो ज्यादा टेक्निकल सवाल हो जाएगा कि इसके अंदर कौन सी ज़मीर पोशीदा है, पोशीदा नहीं, हम जाहिर ज़मीरों की बात कर रहे हैं। अच्छा जी, इसमें इसमें भी लकुम कुम की कुम ज़मीर कुम कुम हो रही है। कुम की कुम ज़मीर है, दीनुकुम कुम अच्छा, लकुम में भी है, दीनुकुम में भी है, ठीक हो गया, दो ज़मीरें। वलियद्दीन या में भी है, जी जी। टोटल दो ज़मीरें इस जुमले में, लकुम दीनुकुम वलिय या दीन में, भी होगी, या भी ज़मीर है, वालिया में तो भी टोटल टोटल तीन है। तीन। एक्चुअली टोटल चार है, और ये वो छुपी हुई ज़मीर नहीं है, ये ज़मीर ज़ाहिरी है, सिर्फ पढ़ने में नहीं आ रही, यानी ये असल में ये लफ्ज़ था दीनी, मेरा दीन, मेरा दीन तो वो ये पढ़ी नहीं जाती, बोली नहीं जाती, वह छोटी हो जाती है, तो वलिया दीनी इसमें, यानी एक्चुअली इसमें चार ज़मीरें हैं। फसब्बिह बिहम्दि रब्बिका वस्तगफिरहु इन्नहु काना तव्वाबा, इसमें कहाँ कहाँ है ज़मीर की? इन्नहु, रब्बी का इन्नहु, हाँ रब्बी का भी है। रब्बिका भी, वस्तगफिरहु में हु, वस्तगफिरहु में हो भी है, बिल्कुल ठीक। अच्छा जी, इसमें हु अनहु, अनहु अनहु, अनहु, मालुहु, मालहू मालहू मालुहु, ठीक हो गया जी, और इसमें इन्ना, अताइना का, कल, का, हाँ का, इन्ना, अच्छा रब्बी का, रब्बी का में का, लिरब्बिका में का, लिरब्बिका शानिया का में का, शानी अका, इसमें भी का, और ठीक, हु अल- हुआ, हुआ, तो टोटल कितनी है? चार ज़मीरें इसमें। चार। इसमें एक और भी है, वो एक और ज़मीर जो ना, है वो ना भी ना इन्ना, होगी है ना, इन्ना के साथ जो जी, ना ये इन्ना, होती लगी है है, इन्ना तो इन्ना की वजह प्लस से फिर ना, नाहनु ना हो गया। हाँ जी, नाहनु ना हो गया क्योंकि इन्ना नसब देता है आगे, तो इन्ना जो है बेशक हमने अता की तुमको, और ये आतईना में हम शामिल है, लेकिन उसको हम ज़मीर में काउंट नहीं कर रहे, ठीक हो गया जी। इसमें बताइए जी, मवाजीनुहु में हु, फहु ठीक है, फहुआ, हुआ, फहुआ, मवाजीनहु मवादीनुहु, और मवादीनुहु में हु है और फहुआ, तो हु और हुआ में क्या फ़र्क है? जो हुआ है वो सिंगल हो मुनफसिल है, और हु जो है वो मुत्तसिल है। हु मुत्तसिल है, हुआ मुनफसिल है। हुआ का मतलब है ही, और हु का मतलब है हिज। हिज, तर्जुमा क्या बनेगा इसका? उसका वजन और बस वो, मवाजीनुहु, बस वो जिसके बस भारी हुए, बस भारी रहा है भारी जिसका हुए वजन वजन, बस फहुआ वो भारी फहुआ बस वो भारी था नहीं भारी थे जिसके वजन, या भारी होंगे जिसके वजन, क्योंकि क़यामत की बात है ना, तो उसमें बस मादी वो का सीगा इस्तेमाल हो जाए। बस वो जिसका विधान भारी होगा वो ऐसा, और उससे अल्लाह राजी नहीं, पस वह हुआ, पस वो होगा, ये हुआ जो है ना, बस अब इसके सामने था या है या होगा, ये
عربی میں استعمال نہیں ہوتا, آپ اس کو میں خود سے عیش میں لگانا ہوگا, پڑتا راضی ہوگا. ہے. بس وہ ہوگا ایسی دل پسند عیش میں ہوگا, ایسی عیش میں ہوگا اس میں جو ہوگا. راضی کر دینے والی ہوگی. اچھا جی, اس میں کریے, باقی لوگ بھی ذرا ٹرائی کریں, کوشش کریں اس میں حصہ لینے کی, جی کچھ نہ کچھ جی غلط یا صحیح بولیں. موازینہ میں ہوا ہے کہ امہ میں ہوا موازینہ ہے میں ٹھیک ہے, اور فأمه امہ میں اور امہ آپش کی ہوتی ہے. میں بھی اس کے وزن اور اس کی ماں یا اس کا ٹھکانہ, اس میں اس میں کوئی ضمیر آپ لوگوں کو نظر نہیں آئی تو بالکل ٹھیک نظر نہیں آئی, کیونکہ اس میں کوئی ضمیر نہیں ہے. یہ ویسے ہی ایک کوشچن تھا چیک کرنے کے لیے. آیت ان نمبر شانیہ کا هو الابتر, ان شانیہ کا هو الابتر. اس میں سر یہ میں نے پوچھنا تھا, یہ جو ہوا ہے یہ ضمیر منفصل ہوئی منفصل ہوئی, جی خاص کر, بالکل, یعنی تو علیحدہ. یہ سر جی منفصل جو ضمیر ہے وہ متصل اور کے ساتھ کیوں نہیں مطلب پڑھاتے؟ یہ والے جو ضمیر ہے ہوا جی یہ منفصل ہے, منفصل, وہ جس کا چارٹ آپ نے پہلے کروایا تھا. جی بالکل, اس کا پہلے کروایا تھا, ہوا ہما ہم ہیا ہما ہننا والا. یہ اور جی, تو یہ والی جو ضمیر یہ جو سینٹر میں آتی ہے, جیسے کہ خبر سے جو پہلے آتی ہے, خبر کو خاص کر دیتی ہے, یہ وہی ضمیر ہے جو ہم نے پہلے چارٹ میں پڑھی ہے, لیکن یہاں پہ یہ شروع میں نہیں جیسے آئی, جیسے فا ہوا شروع میں آیا مبتدا کے طور پہ, یہ ذرا اگلے اس اور کے یہ والی جو ہے یہ سینٹر اگلی میں. لیول کا گرامر ہے. اس کی جو میں ذرا گرامر کراتا ہوں تھوڑا آسان طریقہ, اس کے آسان طریقہ یہ ہے کہ ان شانیہ کا بے شک آپ کا دشمن ہول ابتر, وہ ابتر ہوگا, یعنی اس سے ایمفیسس کریٹ ہو جاتا ہے جب اس طرح آگے پیچھے کر دی جاتی ہے. یعنی یہ بھی ہو سکتا تھا ان شانیہ کل ابتر, بے شک آپ کا دشمن ابتر ہوگا. بیچ میں جب یہ ہوا ڈالی جاتی ہے اس سے ایک ایمفیسس آ جاتا ہے. اس کا پھر ترجمہ یہ نہیں کرتے کہ بے شک آپ کا دشمن ابتر ہوگا, اس کا ترجمہ ہوتا ہے کہ بے شک آپ کا دشمن ہی ابتر ہوگا, وہ ہی ایسا ہوگا کہ اس کا کوئی نام لیوا نہیں ہوگا. تو مثلا ابو جہل کا کوئی نام لیوا نہیں, ابو جہل ہی ایسا ہے جس کا کوئی نام لینے والا نہیں ہوگا. تو یہ بیچ میں جب اس کو ایڈ کیا جاتا ہے جہاں بظاہر ضرورت نہیں ہوتی, اس سے ایمفیسس کریٹ ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن پڑھنے, سمجھنے, اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمیں یہ توفیق عطا فرمائے کہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمیں پیغام پہنچایا ہے ہم اس کو غور کر کے سوچ سمجھ کر اس پر عمل کریں, اور اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہی پیروی کریں, اور دوسروں کی, دشمنوں کی, نان مسلمس کی, ایمان سے بے بہرہ لوگوں کی, متکبروں کی, فضول خرچوں کی, گستاخوں کی, ان میں سے کسی کی پیروی نہ کریں. سیدھا سیدھا اپنے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے پہ چلیں. اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے, ہمیں دنیا کی بھی بھلائیاں نصیب فرمائے اور آخرت میں بھی بھلائیاں نصیب فرمائے. آمین یا رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.